रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। चूँकि आज वीकेंड है, सैटरडे है, तो यकीनन आप अपनी फैमिली के साथ आज का दिन इंजॉय कर रहे होंगे। तो आपके दिन को, आपकी सुबह को और खुशगवार बनाने के लिए हम मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ, जिसके ऊपर इन डिटेल बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और ज़रूरी भी है। तो बढ़ते अपने आज के मौजू की जानिब के तहज़ीब व सकाफ़त की अगर हम बात करें तो जदीद टेक्नोलॉजी के उस पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। अगर हम अपनी सकाफ़त की बात करते हैं और दौर हाज़िर की बात करते हैं तो हमारा जो सकाफ़त है हर कौम की, हर मुआशरे की, उसका रहना सहना, खाना पीना, ओढ़ना, शादी ब्याह की तकरीबात जैसी चीज़ों को वो मुंसलिक करता है अपने कल्चर के साथ। लेकिन अगर हम दौर हाज़िर की बात करते हैं और जदीद टेक्नोलॉजी को देखते हैं तो इसके क्या नेगेटिव या क्या पॉजिटिव असरात मुरतब हो रहे, इस पर आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारी तहज़ीब है उसको, उसके ऊपर जो नेगेटिव असरात टेक्नोलॉजी के, उसके ऊपर तो हम बात करेंगे। लेकिन ज़हनी अगर कैफियत की बात की जाए, सेहत की बात की जाए, तो उसके ऊपर जदीद टेक्नोलॉजी के क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, इस पे भी आज हम इन डिटेल बात करेंगे। और इसके साथ साथ हमारा जो बेशतर तबका है, हमारा कौम का मुस्तकबिल, हमारी नौजवान नस्ल जिसकी हमेशा हम बात करते हैं, क्या वो जदीद टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़िद हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, या फिर किसी गलत ट्रैक की तरफ जा रहे हैं, या नेगेटिव उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या इस अपनी सकाफ़त को, अपने कल्चर को, तहज़ीब व सकाफ़त की जैसे कि आज हम बात करेंगे, उससे दूर होते हमें दिखाई दे रहे। तो आज इन तमाम पहलुओं पे हम रोशनी डालेंगे, इन डिटेल बात करेंगे। और आज के मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जल्दी से उनका तारुफ करवाते हैं ताकि अपने मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं जी, आप कंसल्टेंट हैं, एंटरप्रेन्योर मेहदी काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सच में खुशामदीद कहेंगे। और उनके साथ तशरीफ़ फरमाए जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं अरीश फातिमा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है, आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं और एंकर पर्सन है सोनिया लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच। खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। मेहदी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। तहज़ीब व सकाफ़त की हम बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का और तहज़ीब व सकाफ़त का आपस में क्या ताल्लुक़ है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, बिकॉज आई एम आल्सो रिलेटेड टू बोथ ऑफ दिस फील्ड्स, अगर मैं टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चला जाऊँ, वो ये है कि टेक्नोलॉजी का जो रोल है किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली तहज़ीब और सकाफ़त, वो एक रोल है एनेबलर का। सो टेक्नोलॉजी का कभी भी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा जब तक आप उससे वो इम्पैक्ट निकालना नहीं चाहेंगे। सो टेक्नोलॉजी को आप जैसे यूज़ करना चाहें आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। इट्स एन एनेबलर फॉर एनी काइंड ऑफ फील्ड्स इन दिस वर्ल्ड। सकाफ़त के भी अब दो तीन डिफरेंट चीज़ें हैं। हम वर्किंग इन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक ट्रेडिशनल हेरिटेज। एक है कल्चर और एक है सकाफ़त। कल्चर हर वो चीज़ है जो कि एक माशरे में उठने बैठने, ओढ़ने पहनने और खाने पीने का नाम है। सकाफ़त वो चीज़ है जो विरसे में मिली है। सकाफ़त हर वक्त पुरानी सकाफ़त इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, माहौल के और मौके के मुताबिक बदलते जाते। जैसे कि अगर मैं कोट करता चलूँ, कॉल है एक कि अपने बच्चों की तरबियत वैसे नहीं करें जैसे आपके माँ बाप ने आपकी की है, क्योंकि उनका दौर आपके दौर से फ़र्क है, डिफरेंट है बिल्कुल। सकाफ़त हमारे पास आ तो रही है विरसे में, लेकिन आप वो हर वक्त इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सकाफ़त का मकसद है हमारे घर में बीच में सहन और इर्द गिर्द कमरे और उसकी खुली छत। लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल कि आप पुराने किसी शहर में जाएं तो आपको शायद ये मिल जाए, अदरवाइज़ इस्लामाबाद में आपको कहीं ये कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ये कंस्ट्रक्शन का जो एक तरीका है ये नहीं मिलेगा। टेक्नोलॉजी अब आपको इनेबल कर रही है डिफरेंटली, बट जाहिर बात है आपको सकाफ़त से थोड़ा सा दूर तो करेगी। अगर आपने फैसिलिटीज़ हासिल करनी है तो पहले पैदल चलते थे और फिट रहते थे, आज गाड़ी के बगैर बेकरी भी नहीं जाते। सो ये दोनों चीज़ें किसी भी तरह से एक दूसरे को इम्पैक्ट कर सकती हैं। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ को समझने की कि वो हम उसको कैसे यूज़ करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, जैसे हम करना चाहेंगे वैसे हो जाएगा। एग्जैक्टली, जैसी हमारी ज़रूरत होगी, ज़रूरत के मुताबिक हम उसको ढाल सकते हैं। अरीश साहिबा, आप क्या समझती हैं, तहज़ीब व सकाफ़त और जो टेक्नोलॉजी है, इनका आपस में क्या ताल्लुक़ और कितना ज़रूरी है हमारे लिए ये दोनों चीज़ें? हाँ, यंग जनरेशन के लिए और टेक्नोलॉजी को बहुत खूबसूरत मौजू जो आपने जोड़ने की कोशिश की तहज़ीब व सकाफ़त के साथ। महविश, ये चूँकि हम टेक्नोलॉजी का ज़िक्र अगर करते हैं कि ये तहज़ीब व सकाफ़त पे डायरेक्टली इम्पेक्ट करती है,
تو بھی اس کا جواب ہمارے پاس ہاں اور نہ میں ہے, نہیں کرتی تو بھی اس کا جواب ہمارے پاس ہاں اور نہ میں ہے. تو جب ہمارے پاس ہاں اور نہ میں جواب آ رہا ہوتا ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم چل کیسے رہے ہیں, نوجوان نسل کیسے چل رہی ہے. آپ نے آغاز میں کہا کہ فیوچر ہے ہمارا, بالکل فیوچر ہے, لیکن ٹیکنالوجی کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے یہ ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ پروپورشنل ہے. تو اس وقت ہم کون سے اینگلس میں چل رہے ہیں, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا دور ہے, بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے, لیکن ہاں وہیں پہ جہاں مثبت اس کا استعمال ہو رہا ہے بہت ساری چیزیں اس کی منفی بھی ہیں. لیکن اگین وہی بات کہ جس طرح انہوں نے بھی فرمایا کہ ہمارے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے لے کے جا رہے ہیں. اور تہذیب و ثقافت کا جس طرح ٹیکنالوجی کے ساتھ تعلق ہے تو ہم تو میرا خیال ہے جس دور میں رہ رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, وہ چیزیں بالکل تبدیل نہیں ہوئی جس طرح ہماری ہونی چاہیے تھیں, اسی طرح ثقافت میں بھی چینجنگز آئی ہیں, تہذیب میں بھی آئی ہیں, اور ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بھی چینج ہو رہی ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ہم اپنی اس ثقافت کو بھی نہیں بھولیں, ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تبدیلی آتی ہے, ظاہر ہے یہ تو تبدیلی کا دور ہے, خان صاحب کی خان صاحب کی بھی حکومت ہے, لیکن زبردست بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دور میں رہ کے بھی اپنی ان چیزوں کو لے کر چلنا یہ بہت زبردست بات ہے. بہت زبردست. جی سونیا صاحبہ, آپ کی رائے جاننا چاہیں گے تہذیب و ثقافت اور جدید ٹیکنالوجی کے آپس میں کیا لنک سے کیا تعلقات اور کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ اگر آپ میری رائے جاننا چاہتے ہیں تو آئی مائٹ بی رانگ, لیکن آپ نے میری رائے کا پوچھا ہے تو میں اپنے حساب سے یہ بتانا چاہوں گی. مجھے لگتا ہے کہ یہ انڈیویجولی ڈپینڈ کرتا ہے ہر انسان کے اوپر. اب جیسے آپ ہیں, آپ تہذیب کو جس طرح سے لیں گی اس طرح سے میں نہیں لوں گی. میری ایکسپلینیشن, میری ڈیفینیشن تہذیب و تمدن کی فرق ہوگی. لائک وائز اگر میں آئی ٹی سے نہیں ہوں اور آپ آئی ٹی سے نہیں ہیں اور یہ لوگ آئی ٹی والے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایک ڈفرینٹ ان کا پرسپیکٹیو ہوگا ریگارڈنگ آئی ٹی, رائٹ. اور جہاں تک آئی ٹی کا تعلق ہے یا تہذیب کا تعلق ہے, وہی والی بات آ جاتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ رکھتی ہے معاشرے کے اوپر. ہماری جو نئی نسل ہے, جو ہماری یوتھ ہے, وہ آئی ٹی میں بہت زیادہ آگے نکل چکی ہے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ پچھلی جنریشن سے اس کو کمپیئر کر رہے ہیں. سو اور یہ ایک بہت اچھی بات بھی ہے, لیکن وہیں پر آپ کا بیک گراؤنڈ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اگر آپ ایک ویل ایجوکیٹڈ فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کی پڑھائی بہت اچھی ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ معاشرے میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, تو آبویسلی آپ کے اندر جو پازیٹیوٹی آئے گی وہ آئی ٹی کو آپ کو پازیٹیو طریقے سے ہی یوز کرنے کے اوپر فورس کرے گی. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت کوئی بڑی چیز بن گئے ہیں, آپ کو کوئی تہذیب کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کوئی آئی ٹی کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ جیے جا رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, تو ایک الگ کہانی ہو جاتی ہے. بٹ آج کل کا جو دور ہے, آبویسلی اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ آئی ٹی کا دور ہے, ہر چیز آن لائن چلی گئی ہے. اگر آپ چاہیں تو اس چیز سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور اگر آپ نہیں اٹھانا چاہیں تو آپ کے لیے یوز لیس ہے. تو وہ یہی والی بات آ جاتی ہے, وہی بات کہ آپ انڈیویجولی وہ بندے کے اپنی ذہانت پہ, اپنے آئی کیو پہ, اپنے نیچر پہ, اپنے بیک گراؤنڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آیا وہ تہذیب کو, ثقافت کو یا آئی ٹی کو پازیٹیو یا نیگیٹو طریقے سے یوز کرے. ایگزیکٹلی. مہدی صاحب, تہذیب و ثقافت بھی ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے, اور آئی ٹی کا چونکہ دور ہے تو جدید ٹیکنالوجی اور جدید دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھے تو ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے. تو اس کا استعمال جو ہے وہ کیسے سکھایا جائے کہ جدید جیسے سونیا نے بات کی کہ انڈیویجولی انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے اس کا استعمال کرے, تو یقیناً ہمیں اس ٹیکنالوجی سے فائدہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تہذیب و ثقافت کو بھی برقرار رکھنا ہے. دیکھیں, یہ ابھی ریسنٹلی جو کووڈ کا دور گزرا ہے, اس نے ہمیں کافی چیزیں جو ہیں وہ نئی ریڈنگز, نئی فگرز ہمارے سامنے رکھی ہیں. جب آپ کچھ نہیں کر رہے تھے تو ٹیکنالوجی واز دا اونلی تھنگ جو آپ کو سپورٹ کر رہی تھی کچھ بھی کرنے میں. اب وہ کچھ بھی غلط بھی تھا اور صحیح بھی تھا, دونوں طرح کی فگرز موجود ہیں. بٹ ہمیں کیسے سپورٹ کیا, ہم نے اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا چاہا. ہمارے پاس میوزیمس ہیں. I look after museums of Islamabad, both of the museums, Pakistan Monument and Lok Virsa. ان دونوں میوزیمس میں ظاہری بات ہے لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا. اب ٹیکنالوجی آپ کو 360 ویو دکھانے کی کیپیبلٹی تو دیتی ہے. سو ہاؤ اباؤٹ ورچوئل ٹور ہو, وی ڈیڈ اٹ. ہم نے یہاں بیٹھ کر دنیا کے ڈفرینٹ کونوں میں جہاں جہاں ہماری کلیبریشنس تھیں وہاں ہم نے ویسے ہی ایگزیبیشنس کی, جسٹ فزیکل انٹریکشن ختم ہو گیا. سو ٹیکنالوجی کو یوز کرنا آپ کی ضرورت کے مطابق, آپ جیسے اس کو مولڈ کرنا چاہیں گے وہ ویسے مولڈ ہو جائے گی. بٹ اس میں جو آپ کا, میم سونیا نے کہا کہ آپ کا اپنا پرسنل جو آپ کی گرومنگ ہے, دیٹ ڈپینڈس اے لاٹ کہ وہ کیسے ہوئی ہوئی ہے. اب ہمیں تو ضرورت تھی, ہم نے تو لوگوں کو دکھانا تھا, ٹور دکھانا تھا, ادارے ڈوب رہے تھے, ان کو بچانا تھا, کیسے ٹیکنالوجی سے
ٹکٹس اگر ہم سیل کرتے ہیں تو ہمیں ٹکٹ کا فزیکل انٹریکشن ختم کرنا تھا, ہم نے اس کو RFID پہ کیا, اسکین کریں آپ کا ٹکٹ آپ کے موبائل میں آ گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم نے یوز کیا. اب جس نے نہیں کرنا صحیح موڈ میں یوز, اس نے نہیں کرنا, فگرز آر اسٹل دیئر. سو میرا خیال ہے کہ دیکھیں اگین آپ کو ٹیکنالوجی کو وہیں یوٹیلائز آپ جیسے چاہیں گے وہ ویسے یوٹیلائز ہو جائے گی. جو ضرورت ہے جس کی انڈیویجول کی جیسی ضرورت ہے وہ ویسے یوز کر لے گا. ایگزیکٹلی. ارے سے بٹ ٹیکنالوجی غلط نہیں ہے یا ٹیکنالوجی نیگیٹو نہیں ہے, اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اس کا استعمال غلط یا صحیح کرتے ہیں. بالکل ایسا ہوتا ہے. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا, لوگ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار فیلڈ کیسی ہے, آپ کی فیلڈ کیسی ہے, تو اب تو میں یہی جواب دیتی ہوں کہ فیلڈ اچھی یا بری نہیں ہوتی, آپ خود اچھے یا برے ہوتے ہیں. تو اس چیز کا بھی آپ نے خود دیکھنا ہے کہ ٹیکنالوجی کو آپ استعمال کر رہے ہیں کون سے پہلو سے استعمال کریں, کیسے استعمال کریں. جس دور میں ہمیں ٹیکنالوجی اب ہماری ضرورت بن گئی ہے, اس کے بغیر تو ہم نہیں رہ سکتے, اور پھر ساتھ ساتھ ہم نے ساری چیزوں کو بھی لے کے چلنا ہے. تو پھر ہم اس کے پلرز پہ آ جاتے ہیں کہ اس کے پلرز کون سے ہوتے ہیں. چونکہ ٹیکنالوجی ہے اور پھر تہذیب و ثقافت ہے, دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے, برقرار بھی رکھنا ہے. جس طرح ہم کنسٹرکٹیو ایک ورڈ ہوتا ہے نا, تو اس کنسٹرکٹیو میں ہم ہر چیز لگا سکتے ہیں. کنسٹرکٹیو سولوشن بھی ہوتا ہے, کنسٹرکٹیو پرابلمس بھی ہوتے ہیں. دیکھیں ہم ایک ایسے معاشرے کا حصہ, ہمارے صرف معاشرے میں مسائل نہیں ہیں, معاشرے میں ہر معاشرے میں مسائل ہیں اور ان کا حل نکالا جاتا ہے. یہاں ہمارے پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ جی سارے مسائل ہمارے ساتھ ہی ہیں. سارے مسائل اگر آپ کے ساتھ ہیں تو آپ ان کا حل بھی تلاش کریں. پہلا دیکھیں ایک مسئلہ ہی مسائل کو اجاگر کرتا ہے. مسئلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا, اس کے حل ہوتے ہیں, سولوشن تو ہمارے پیدا کیے ہوئے, بالکل ہمارے پیدا, ہم لوگوں نے نکالنے. بالکل. صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے ابھی جو بات کی کہ کووڈ کے دور میں, ہم کووڈ کے دور سے ذرا باہر نکلے, ہم پارکس میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں, جگہ بالکل صاف پڑی ہوتی ہے, بالکل صاف ہوتی ہے. جب ہم وہاں سے اٹھتے ہیں ہم اس کی کیا کنڈیشن کر دیتے ہیں. تو پھر ہم یہ کہیں کہ جی ہمارے معاشرے میں مسائل ہیں, یہ تو بالکل غلط ہو جاتا ہے. آپ نے مسائل کو دیکھنا ہے لیکن ان کے حل کی طرف جانا ہے, ان کے نوئنسز کی طرف جانا ہے. اور دنیا کو دونوں سائڈوں سے دیکھیں. بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو آنکھیں دی ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں, دوسری آنکھ کو استعمال نہیں کرتے ہیں. دماغ کی بتی کو بھی آن رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, جو یہاں پہ ٹیکنالوجی کے دور میں ہم تھوڑا سا آف ہی کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جہاں ہم تہذیب و ثقافت کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کی بات کریں تو اپنی تہذیب و ثقافت کو بھی ساتھ چلیں, اور جدید ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں کہ اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے. مزید بھی اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل گفتگو کی جائے گی, لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا. دیکھتے رہیں سچ سویرے. سچ سوال میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ تہذیب و ثقافت پر جدید ٹیکنالوجی کے اثرات. یقیناً ہمیں تہذیب و ثقافت کو بھی سمجھنا ہے اور جدید ٹیکنالوجی کو بھی سمجھنا ہے. سونے صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. تہذیب و ثقافت کی تو بات کی ہی جا رہی ہے, اگر جدید ٹیکنالوجی کی بات کریں تو ہماری صحت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ اب وہی والی بات آ جاتی ہے کہ اب اس پلیٹ فارم کو آپ یوز کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کے پاس بھی تو یہی پلیٹ فارم ہے نا. اب ہم آن لائن جا کے لوگوں سے انٹریکشن کر رہے ہیں اور اچھی باتیں ان کو کنوے کر رہے ہیں, رائٹ. اب یہی چیز ہے کہ اگر ہم اس کو نیگیٹیولی یوز کرنا چاہیں, نیگیٹیو امپیکٹ سوسائٹی پر ڈالیں, نیگیٹیو باتیں کریں, ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس کو پازیٹیولی لے کے پازیٹیو تھاٹس لوگوں تک کنوے کر رہے ہیں, پازیٹیو وائبس لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, تاکہ معاشرے میں ہم تھوڑا سا ایک کردار ادا کر سکیں کہ ہم نے کچھ اچھا لوگوں کو بتایا, کچھ پازیٹیو وائبس ہم نے تھرو کی. لائک وائز اگر فٹنس کے اوپر آپ آ جاتے ہیں تو فٹنس بھی اگر آئی ٹی کے اس پہ دیکھیں تو اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. جیسے اگر کووڈ کی بات کریں, کووڈ میں سب کچھ آن لائن چلا گیا تھا, یہاں تک کہ ورک آؤٹس وغیرہ بھی بہت ساری کمپنیز ایسی تھیں جو کہ آن لائن ورک آؤٹ کروا رہی تھیں. زوم ہو گیا, اسکائپ ہو گیا, اس کے اوپر آپ وہ کر رہے تھے. لیکن اگر اس کا دوسرا پارٹ دیکھا جائے تو کووڈ میں ہی بہت سارے بچے کاؤچ پوٹیٹو بن گئے تھے. سب کے ہاتھوں میں ٹیبس, موبائلز اور لیپ ٹاپس تھے. تھرو آؤٹ 24 گھنٹے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال تھا, جس کی وجہ سے ان کی صحت خراب بھی رہنے لگی.
اگر آپ صرف بیٹھے رہیں گے, کھاتے رہیں گے اور آپ کے ہاتھ میں صرف ٹیکنالوجی کا وہ آئی پیڈ ہے یا لیپ ٹاپ ہے اور بس آپ بچے کو آپ صرف اس لیے کہ بچہ لگا رہا اور آپ نے جو ہے اپنا ٹائم اچھا اسپینڈ کرنا ہے, تو یہ تو بچے کے ساتھ بھی زیادتی ہے, لگا رہے اور آپ جو ہے اپنے کام کرتے رہیں یا آپ جو ہے وہ آرام کرتے رہیں. سو بہتر یہ ہوگا کہ ہر چیز کو, جیسے کہ اسلام میں بھی کہا گیا نا میانہ روی, اعتدال پسندی, یہ صرف ہمیں ریلیجیسلی حد تک نہیں فالو کرنا, یہ ہمیں آئی ٹی میں, ثقافت میں, اپنی ذاتی زندگی میں بھی فالو کرنا ہے, کیونکہ کسی بھی چیز کی کمی یا زیادتی نقصان کا باعث ہوتی ہے. اگر آپ آئی ٹی میں چلے جائیں یا اس کو فٹنس میں لے لیں, تب بھی اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے ایک طریقے کے ساتھ, جیسے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا یوز کرنے کا, تو 24 گھنٹے تو آپ فٹنس یا 24 گھنٹے آپ آئی ٹی نہیں دیکھ سکتے, لیکن آپ کچھ وقت مقرر کریں گے کہ جی اگر مجھے ورک آؤٹ کرنا ہے یا ورک آؤٹ ویڈیوز دیکھنی ہے تو اس کا اتنا استعمال ہونا چاہیے, میرا اسکرین ٹائم اتنا ہونا چاہیے, مجھے مینج کرنا ہے چیزوں کو. آپ کو فٹنس کو بھی مینج کرنا ہے, آپ کا اسکرین ٹائم بھی آپ کو مینج کرنا ہے, اور اسکرین ٹائم میں بھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایک الگ بحث آ جاتی ہے کہ وہ جو آپ نے 3 گھنٹے اسکرین پر یا سوشل میڈیا پہ گزارے تو وہ کیسے گزارے, تو وہ یہ سب یہ ساری چیزیں یہ آپ کے اپنے وہی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ کا پڑھا لکھا ذہن ہوتا ہے اس کی اپروچ بڑی فرق ہوتی ہے, تو وہ یہ والی چیز ایکچولی آ جاتی ہے. بالکل, اس میں ہمارے والدین کا بہت اہم کردار آ جاتا ہے کہ وہ کس طرح چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس لے کے کروا رہے ہیں. مہدی صاحب, والدین کے رول کی میں نے بات کی, بڑوں کے رول کی بات کی. بڑوں کو دیکھ کے بچے سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں, جو بڑے کر رہے ہوں گے بچے اس کو فالو کریں گے, تو بڑوں کو پہلے چاہیے کہ وہ ہر چیز کے اندر توازن برقرار رکھیں. دیکھیے میں مطلب آئی ٹوٹلی ایگری ود یو, بٹ اس میں بہت بڑا میجر ایشو یہ ہے کہ آج کل فون سب کے ہاتھ میں ہے. بالکل, اور کووڈ نے تو زیادہ جو ہے وہ موبائل سب کے ہاتھ میں پکڑا دی, کیونکہ ضرورت بن گئی تھی آن لائن کلاسز کی وجہ سے. ایک تو آن لائن کلاسز کی وجہ سے بھی, سیکنڈلی جب مطلب ہر کسی کو ایک انٹرٹینمنٹ چاہیے. بالکل, جب آپ کو انٹرٹینمنٹ نہیں مل رہی تھی تو وہ ویڈیوز کا وہ جو پوری ایک سیریز چل رہی ہوتی ہے وہ بہت بڑی ایک ایڈکشن ہے, جو کہ جب جس کو دیکھا اس کے ہاتھ میں فون ہے یا ٹیب ہے, یا پھر وہ بڑی اسکرین بھی انفیکٹ کم یوز ہونے لگ گئی ہیں, ٹیب اور فون پہ بہت زیادہ زور ہے. سو پہلے جیسے والدین, اب میں اسٹل ناٹ اے پیرنٹ, بٹ جیسے پہلے والدین ہمارے ساتھ ہوتے وہ خود بھی اتنی ہی دوڑ لگاتے تھے جتنی ہم لگا رہے ہوتے تھے. اور ابھی کیونکہ والدین کو بھی فون دیکھنا ہے تو انہوں نے پھر ایک فون ایکسٹرا لے لیا اور بچوں کے ہاتھ میں بھی دے دیا تاکہ وہ بھی ہماری طرح سکون سے بیٹھیں اور فون یوز کریں. سو اگین آپ کو بہت زیادہ مانیٹر کرنا چاہیے. اگر تو والدین ہی اتنا فون اور انٹرنیٹ ٹیک سیوی ہیں اور وہ فل انتھوزیاسٹ ہیں اس کے لیے اور بیٹھے ہوئے اور فون یوز کر رہے ہیں, تو بچے وہی سیکھ رہے ہیں, ان کی آؤٹ ڈور گیمز نہیں ہو رہی ہیں. ہاں علی صاحبہ, ہمارے بچوں کی بات کریں, نوجوان نسل کی بات کریں, پیرنٹس کی, ہم آگے چل کے سونیا صاحبہ سے بات کریں گے کہ جب بچے کو دیکھے اس کے ہاتھ میں ٹیب ہے, موبائل فون ہے, اس میں ڈفرینٹ اپلیکیشنز کا وہ استعمال کر رہا ہے, والدین نہیں دیکھ رہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے, تو نوجوان نسل کی جو اس کی تربیت کے اوپر اس ٹیکنالوجی کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں, کیا وہ اپنے کام پہ فوکس کر رہے ہیں, یا جو آج کل ڈفرینٹ اپلیکیشنز آ چکی ہیں, ڈفرینٹ پلیٹ فارمز آ چکے ہیں, اس میں وہ مگن ہے؟ اچھا, اس میں بہت بڑی ذمہ داری پیرنٹس کی ہوتی ہے, وہ بچوں کو چیک نہیں کرتے بچے کس وقت کیا دیکھ رہے ہیں. ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہر بچے کے پاس موبائل ہے, کیونکہ کلاسز آن لائن ہو گئی ہیں. پہلے بچوں کا ایک پرٹیکولر ٹائم ہوتا تھا, اسکول جائیں گے, پھر ٹیوشن جائیں گے, اس ٹائم آپ نے موبائل فون گیجٹ استعمال کرنے, اور آؤٹ ڈور گیمز کا بڑا کانسیپٹ تھا. اب چونکہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ آ گئی ہے, کلاسز آن لائن ہو رہے ہیں, ٹیوشنز بچے بہانہ مل گیا آن لائن لے رہے ہیں, بچوں کے پاس ایک تو ٹائم سیٹ نہیں ہے, ان کا کوئی اسکیجول نہیں ہے, انہیں کوئی پتہ نہیں ہے. اچھا, اس سے پھر ٹیکنالوجی سے پھر جو ہمارے پاس یہ نقصان ہو رہا ہے, یقین کریں کہ پہلے ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ڈپریشن کیا ہے, اینزائٹی کیا ہے. اب چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں ہمیں اینزائٹی ہو رہی ہے, مطلب انہیں کچھ تو ہو رہا ہے نا جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اینزائٹی ہو رہی ہے. تو اب اس میں کس کی ذمہ داری ہے؟ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو دیکھیں کہ کس ٹائم بچے کیا یوز کر رہے ہیں, کیسے پڑھ رہے ہیں, کیسے ٹیوشن کلاسز لے رہے ہیں, کیا بچے آن لائن کلاسز کھول کے کہیں دوسری چیزوں میں تو مگن نہیں ہیں, کیا انہوں نے گیمز تو نہیں کھول رکھی ہیں. اچھا, پھر بہت ساری گیمز ہیں جن کو پیرنٹس بڑا کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے بچے جو ہیں وہ لائٹ لیتے, لیکن وہ مینٹلی طور پہ بہت زیادہ وہ ڈپریشن, وہ مینٹلی طور پر اتنا ڈپریس کر دیتے ہیں بچوں کو. جس طرح سیریز کا ایک وہ ہوتا ہے نا کہ یار دیکھنی اب تو کمپلیٹ کرنی, اچھا ایک اور, تو وہ بھی بچوں کے اندر ایک اور
تھوڑی دیر اور, وہ پھر جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں وہ. تو اس میں چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے, اور یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کس وقت بچے کیا کر رہے ہیں. اور بچوں کا میرا خیال ہے اس دور میں ایک اسکیجول ہونا بہت ضروری ہے, جو کہ ختم ہو گئے. پہلے بچوں کے جو ٹائمنگز ہوتی تھیں انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اس وقت ہم نے یہ کرنا ہے, اب بچوں کو نہیں پتہ, جو ان کو ڈپریشن اور انزائٹی کی طرف واقعی میں لے کے جا رہے ہیں. یہ سچ بات, مطلب انہیں کچھ تو ہو رہا ہوتا ہے نا جسے وہ انزائٹی اور ڈپریشن کہہ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو ہو رہا ہوتا ہے وہ واقعی میں. اور وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یوز جس چیز کا آپ کریں وہ اوور یوز کریں, اور وہ کس چیز کا اوور یوز ہے؟ وہ موبائل فونس کا ہے, وہ ٹیکنالوجی کا ہے. بالکل, سونے سے وہ اوور یوز ٹیکنالوجی کا ہم کر رہے ہیں. اور یہاں والدین کے اگر ہم ان کی ذمہ داری کی بات کریں تو وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ پا رہے, توازن برقرار نہیں کہ بچے جو ہے وہ کیا کام کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کر رہے ہیں. تو والدین کا جو کردار ہے, ان کی جو ذمہ داری ہے, وہ پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے ابھی جیسے ان صاحبہ نے بات کی, میں اسی سے تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہوں گی تاکہ تھوڑا سا اس چیز کو آپ لوگ مزید سمجھ سکیں. جہاں تک بچوں میں ڈپریشن اور انزائٹی کا تعلق ہے, پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ واٹ از ڈپریشن اینڈ واٹ از انزائٹی. ڈپریشن از لائک کہ آپ کا جو پاسٹ ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے وہ ڈپریشن, اور انزائٹی ہوتی ہے آپ کی فیوچر تھاٹس. یہ دونوں چیزیں فرق ہیں. اچھا, اب اگر اس میں آپ آئی ٹی کو لے آئیں تو کیونکہ جب اسکرین ٹائم آپ کے بچے کا زیادہ بڑھ جاتا ہے, یا ایون بڑے کا بھی بڑھ جاتا ہے, تو یہ دونوں آئی ٹی ایکسپرٹ بیٹھے ہیں, یہ بتائیں گے کہ اسکرین ٹائم بڑھنے سے بھی آپ کو دماغ میں بڑا خلل واقع ہوتا ہے. کیونکہ آپ کا برین جو ہے نا وہ اس طرح سے بنایا نہیں گیا ہے جس طرح سے آپ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. برین جس طرح سے بنایا ہے, جو بائی ڈیفالٹ اللہ نے جس طریقہ کار جو اس کا ہے, جو اس کا سوچنا ہے, اس کا دیکھنا ہے, آپ نے اس کو اسکرین میں گھسا کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کی آنکھوں پہ بھی اثر پڑتا ہے, اس سے آپ کے دماغ میں بھی بہت خلل پیدا ہوتا ہے, آپ کے جو سیلز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں, آپ کے سوچنے بہت متاثر ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ان کو انزائٹی ہوتی ہے. وہ آگے کی چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے. آپ کی ڈیسیجن پاور, جو میکنگ پاور ہے, وہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے جب آپ کا اسکرین ٹائم بڑھ جاتا ہے. اچھا, اس میں اگر بات آ جاتی ہے فٹنس کی بھی تھوڑی سی, کیونکہ بچہ صرف اسکرین ٹائم دیکھ رہا ہے, یا وہ پڑھ رہا ہے یا وہ کھا رہا ہے, اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, فزیکل ایکٹیویٹی ہی نہیں ہے. تو وہ ایگزرشن کہاں نکالے کہ جس سے اس کا ڈپریشن یا جو انزائٹی ہے وہ ایگزرشن میں نکل جائے؟ ایگزرشن ہی نہیں ہے کسی چیز کا. ہم کھیلتے نہیں ہیں, ہم بہت سے بہت لوڈو کھیل لیتے ہیں بیٹھ کے گھر میں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی وہ اتنے وہ جی سی پتہ نہیں کون کون سے گیمز نکل آئے ہیں, ہم نام نہیں لے سکتے. ہم نے بہت بڑا کام کر لیا, ہم تو گیمز کھیل رہے ہیں. گھر میں جو 4 فرد ہیں نا وہ بھی ملتے نہیں ہیں کال کے ذریعے, یار پانی دے دو, چائے دے دو, آن لائن گیمز. تو اگر ہم والدین کی ذمہ داری پہ بات کریں تو یہ خالی والدین کو کہہ دینا کہ جی ان کی ذمہ داری ہے, یہ تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ صحیح بات نہیں ہے. والدین کے اوپر اور بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہیں, وہ گھر چلا رہے ہیں, وہ رول ماڈل بھی ہیں, وہ بہت سارے کام کر رہے ہیں. آپ بچے کو صرف ایک لائن کہہ دیں, جو بھی بیٹا تم کر رہے ہو اپنے لیے پہلے یہ سوچو کہ کیا یہ تمہارے لیے مناسب ہے, کیا یہ تمہارے لیے اپروپریٹ ہے. یہ لائن, یہ ٹیگ لائن ہونی چاہیے زندگی کے ہر پہلو پہ. بچہ خود ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں, کیونکہ ذہن تو آپ کو بتاتا ہے نا, سوچ تو بتاتی ہے کہ میں یہ گیم کھیل رہا ہوں, اس سے اتنا وقت میرا بڑھ گیا ہے, تو کیا یہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. بچے کو خود ہی اپنا جواب مل جائے گا ایسے ہی, ٹھیک ہے. اور یہی آپ بڑے بھی, مطلب میرے خیال سے ہم بھی, اگر ہم کوئی بھی ڈیسیجن لینے جاتے ہیں یا کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں, ہم خود سے سوچتے نہیں ہیں کیا یہ میرے لیے مناسب ہے یا نہیں. ہمیں 2 سیکنڈ میں اس کا جواب مل جاتا ہے, خود ہی مل جاتا ہے. تو بچے کو ایکسپوجر آپ ضرور دیں, لیکن ساتھ ساتھ اس کو اچھا برا بھی سمجھاتے جائیں, اس کو تھوڑا سا چھوٹ دیں, اس پر ٹرسٹ کریں, پھر دیکھیں بچہ کس طرف جا رہا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے, بچہ نہیں سمجھ پا رہا ہے, تو آپ اس کو بٹھا کے پیار سے سمجھائیں. کیونکہ یہ وہ زمانہ نہیں جب ہمارے والدین جس طرح ہمیں سمجھاتے تھے اور ہم سمجھ جاتے تھے, وہی بات ہے, ایرا ایرک کا فرق ہوتا ہے. جو ثقافت یا پرانی تہذیب تھی, جس طرح ہم پلے بڑے ہیں, ہمیں جس طرح کی تہذیب سکھائی گئی ہے, جو ہماری اپ برنگنگ تھی, ہم ویسے اپنے بچوں کے لیے نہیں کر سکتے. بہت واسٹ ڈفرینس آ گیا ہے, اور جو ہمارے بچے بڑے ہوں گے, جو ان کے آگے بچے آئیں گے, وہ تو اور بالکل ڈفرینٹ ہوں گے. سو یہ چیز ہمارے اپنے سمجھنے کی بھی ہے. جی, میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں ایک چیز کو, جیسے میڈم سونے نے بھی کہا, اس کو ٹیکنیکلی تھوڑا سا اگر ایکسپلین کروں گے, بینگ اے بایو انفارمیٹیشن, جو ہم جب پڑھتے تھے, دیکھیں 2 چیزیں, ایک بچے کا جو انرجی لیول ہوتا ہے وہ تقریباً 2 سے 3 ایڈلٹس کے برابر ہوتا ہے. جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ کا جو اٹینشن سپین ہے وہ 20 منٹس ہے. سو 45 منٹس کے لیکچر میں ہم 20 منٹس پڑھتے تھے, 5 منٹ بریک لیتے تھے, پھر 20 منٹس پڑھتے تھے, اینڈ ہو جاتا تھا لیکچر. کنٹینٹ اس طرح کا ایڈکٹیو کریٹ کیا جا رہا ہے بیکاز آف بزنس,
نمبر 1 ان کا اٹینشن اسپین ٹیکنالوجیکلی آپ کو میں بتا رہا ہوں اس وقت فگرز کہ ان کا اٹینشن اسپین 2.5 منٹ سے زیادہ نہیں ہو رہتا آپ. نمبر 1 کیونکہ وہ بار بار اگلی چیز آ رہی ہے, اگلی چیز آ رہی ہے, اتنی چیزیں اویلیبل ہیں نا کہ اس نے 1.5 2 2.5 منٹ تک ایک چیز پہ بہت ہی ہو گیا تو اس نے توجہ دینی ہے, اسے پھر اسکرول اپ کر بے شمار مواد اکٹھا ہو چکا, بہت زیادہ جمع ہو گیا, اس لیے وہ اسکرول اپ 2 2.5 منٹ سے زیادہ اٹینشن اسپین اب بچے کا نہیں ہوتا. نمبر 2 جو زیادہ سے زیادہ کی طلب ہے کہ نیچے سے اور کریں اور کریں اور کریں, آپ صبح سے رات تک بیٹھے رہیں, آپ کو ملتا رہے گا کنٹینٹ. دس از واٹ کریٹس این اینگزائٹی ان دیم کہ اب اس سے زیادہ کہاں ہے. اب وہ جو انرجی ہے اس کا اگر میں ذکر کروں تو ہمارے والدین, ہمیں یاد ہے رات کو سونے سے پہلے ہمیں بیڈ پہ کشتی ہو جاتی تھی ایک اچھی خاصی, اور دوڑ رہے ہوتے تھے اور وہ انرجی نکل جاتی تھی, ہم تھک کے سو جاتے تھے. اب اگین جو میڈم سونیا نے کہا کہ جب وہ بچہ تھک ہی نہیں رہا, وہ دماغ تو اس کا تھک گیا, دماغ اتنا تھک گیا کہ اٹینشن اسپین تو 2.5 منٹ پہ رہ گیا, لیکن وہ جب فزیکلی نہیں تھک رہا تو اس کے اندر نیگیٹیوٹی, اینگزائٹی اور یہ ساری چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں. بالکل. اور اس سے بس زیادہ سے زیادہ کی جو طلب ہے ٹیکنالوجی نے جو ہمارے اندر ایک ڈال دی, اور جدید دور میں تو بہت ہی زیادہ, جیسے کہ مہدی صاحب نے کہا کہ ہم زیادہ سے زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہے اور کیا ہے, تو اس کی وجہ سے ہماری صحت کے اوپر اور ایسے کون سے جو نیگیٹو اثرات ہیں وہ اسپیشلی مرتب ہو رہے ہیں بچوں کی صحت کی اگر بات کریں. بچوں کی صحت پہ سب سے زیادہ اس لیے مرتب ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھوں میں آ گئے ہیں موبائل فونس. اچھا, وہ پھر زیادہ سے زیادہ کی جو طلب ہے نا اس میں کانٹینٹ تو ہے نہیں, اٹینشن گریسپ کرنے کے لیے بچے کلک ضرور کرتے ہیں. جب وہ کلک کرتے ہیں اندر کچھ ملتا بھی نہیں ہے تو وہ اور کی طلب اور بڑھے گی کہ یار اس میں تو کچھ نہیں دیکھا اور دیکھ لیتے ہیں, اس میں کچھ نہیں ملا اور دیکھ لیتے ہیں. اچھا, یہ پھر اس میں اگین وہی بات آ جاتی ہے, انہوں نے جس طرح کہا کہ بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے دماغ کا استعمال کریں. بچوں کو اسکلفل نہیں بنایا جا رہا ہے, بچوں کو رٹا لگوایا جاتا ہے, بچوں میں اسکلز نہیں ہیں. دیکھیں جو لوگ ہم آج کسی بھی بچے کو لے کے آ جاتے ہیں نا کہ بیٹا اس ٹاپک پہ بول دو, صرف 2 منٹ کے لیے بول دو, تو وہ کہے گا کہ نہیں میں نہیں بول سکتا. لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, پہلے ہم بولتے تھے, ہم ڈائز پہ بھی بولتے تھے, ہم کلاسز میں بھی بولتے تھے, ہم ہر جگہ بولتے تھے. بڑھ چڑھ کر ایسی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے کہ ہم نے بولنا ہے, اسپیچز کے کمپٹیشنز ہوا کرتے تھے. ہماری اماں تو کہتی تھیں بھائی بچوں کو اتنا پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے کہ بے شک وہ ہال میں کوئی درخت ہی بن جائیں لیکن بنے. لیکن اب بچوں کے اندر سے وہ جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اسکلز ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو جب, اور بچے ہارڈ ورک ہی نہیں ہیں, ان کو محنت ہی نہیں کرنی, انہیں ہر چیز پلیٹ میں مل جائے وہ کھا لیں گے. تو جب تک آپ کے اندر سکلز نہیں ہیں, آپ ہارڈ ورک نہیں کریں گے, جب تک سکلز اور ہارڈ ورک کا کانسیپٹ جو ہے وہ ملے گا نہیں, تو فروٹفل ریزلٹس کیسے آئیں گے؟ ہمارے بچوں کے دماغ کیسے بزنس والے بنیں گے؟ ہم نے صرف وہی چھوٹی موٹی تو نہیں نوکریاں کرنی نا, وہی 25,000 30, اب اس سے بڑھیں. معاشرے آگے جا رہے ہیں, ہمارے ذہنوں میں سوچ کی بہت بڑی ضرورت ہے, اور اس کے لیے بہت زیادہ ضرورت یہ ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کی جائے بچوں کی, جو ہمارے یہاں پہ بالکل بھی کانسیپٹ نہیں ہے. بچوں کے ذہن میں یہی بٹھا دیا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, وہ پھر 12 سال رٹے لگاتا رہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے, پھر مارکس نہیں آئے تو آپ کیا کریں؟ تو پھر کیسے اسکلز کیسے آئیں گی؟ ایسے تو نہیں آتے نا اسکلز. آپ کو کام کرنا ہے, پریکٹیکل کام کرنا ہے. یقین کریں ہمارے ہاں جو لیبس ہیں ان کو تالے لگے ہوتے ہیں, اور اندر جو لیبس میں پریکٹیکل چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان کو زنگ لگ رہا ہوتا ہے, کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں بتانے والا بچوں کو کہ اس طرح سے ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتے ہیں. صرف آپ ٹیکنالوجی کو آن لائن کی طرف نہ لے کے جائیں, ٹیکنالوجی تو ہماری لائف میں بھری پڑی ہے. بالکل ایسے چیزوں کو ایکسپلور کرنا سیکھیں, چیزوں کو سیکھیں تاکہ آپ آگے جا کے نہ صرف اپنی نوکری کریں بلکہ 250 سے 300 خاندانوں کی کفالت کا ذمہ آپ خود اٹھا سکیں. یہ تبھی ہوگا جب آپ کے اندر سکلز آئیں گے. سکلز کیسے آئیں گے؟ پریکٹیکل لائف میں ایکسپیرینس سے سکلز آتے ہیں. بالکل, معاشرے کے اندر جب آپ پریکٹیکل چیزوں کو کرتے ہیں تو یقیناً جہاں ہم تہذیب اور ثقافت کی بات کریں, جہاں ہم اس کے اوپر ٹیکنالوجی کے اثرات کی بات کریں, تو ہم ان تمام چیزوں کے پازیٹیو جو پہلو ہیں وہ نکال سکتے ہیں. اپنے مہمانوں سے مزید بھی ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن وقت جو تک بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا. بیک ناظرین, سرسور میں اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارے آج کے موضوع پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سونا صاحبہ, آپ کی طرف بڑھتے ہیں. اگر ہم قدیم زمانے کی بات کریں, ہمارے جو بزرگ تھے, ہمارے نوجوان نسل تھے, یعنی پورا خاندان اکٹھے بیٹھا کرتا تھا, اپنی
تہذیب کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے ڈسکشن ہوا کرتی تھی. اور ٹیکنالوجی کی جہاں تک بات ہے، مانا دور حاضر میں بہت ضرورت ہے، لیکن تب بھی ضرورت ہوا کرتی تھی، بٹ ایک ضرورت کے وقت استعمال ہوا کرتا تھا، اور جو فیملی ٹائم تھا اس میں تو بالکل اس کا استعمال نہیں ہوا کرتا تھا. جی دیکھیں، اس وقت جو تھا وہ ٹیلی فونس تھے، موبائلس نہیں تھے، نہ ٹیبس تھے. اس وقت ٹیلی فون ہوا کرتے تھے. تو وہ جو اس وقت کا جو ایرا تھا وہ اس حساب سے پرفیکٹ تھا. ٹھیک ہے، جب آپ کا فیملی ٹائم ہوتا تھا، آپ بیٹھتے تھے، کھانے کی ٹیبل پہ سب جمع ہوتے تھے، وہ ساری چیزیں. لیکن اب آنے والی جو نسل ہوتی ہے نا، یہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو اڈاپٹ کرتی ہے. وہ ساری اپ برنگنگ یا جو وہ تہذیب یا وہ جو اٹھنا بیٹھنا فیملی میں تھا، وہ اپنی آگے آنے والی فیملی کے ساتھ لے کے کنٹینیو کرتی ہے یا نہیں. جیسے اگر میں اپنے گھر کی بات کروں تو میں آج بھی ہمارے یہاں کھانے کی ٹیبل جب لگتی ہے ڈنر ٹائم پر، ہم سب اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں. صبح سے لے کے شام تک کی ہم ساری اسٹوریز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بچے اپنا شیئر کرتے ہیں، ہم اپنا بڑے اپنا سب شیئر کرتے ہیں کہ آج کا دن کیسا گزرا، آج کل کیا چل رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے. تھوڑی سی سیاسی گفتگو ہوتی ہے، تھوڑے سے کام کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے. تو وہ جو کھانا 10 منٹ میں کھانے کا ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں 1 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو یہ ڈیلی 1 گھنٹے کا، 1 سے سوا گھنٹے کا ہم ضرور ایک کیا کہنا چاہیے ایک شغل لگاتے ہیں جس کے اندر ہم سب ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جو دور حاضر کا جو شیڈیول یا اسکیجول ہے نا، وہ ذرا سا ٹف ہے. ایوری ون از ورکنگ، میں بھی، ہسبینڈ بھی، باقی کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں. تو جب ہم اپنے کاموں سے فارغ ہو کر آتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم سکون سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزاریں. تو وہی ٹائم تھا، یہ وہی وقت ہے جو ہم بچپن میں گزارا کرتے تھے ایکچولی. اب یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی آپ گھر آئے، آپ چاہیں وہی چیز جو آپ نے سوا گھنٹے سب سے انٹریکشن میں گزاری، آپ اس کو مائنس کر دیں سارے وقت کو، 10 منٹ میں کھانا کھائیں اور پھر جا کے کمرے میں آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو جائیں. سو ہر چیز کو نا مینیج کرنا چاہیے. تو رشتوں کو بھی مینیج کرنا آنا چاہیے. ٹائم مینجمنٹ ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ریلیشن شپ مینجمنٹ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کی وائف گھر میں موجود ہے، آپ تھک کے آئے ہیں تو اس کو بھی آپ کا ٹائم ریکوائرڈ ہے. اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کو بھی آپ کو ٹائم دینا ہے. تو ہر چیز کو اکارڈنگلی مینیج کرنا چاہیے. جو پرانا وقت تھا جب ہم لوگ چھوٹے تھے، وہ دور ایک ڈفرینٹ دور تھا. اس میں شاید ہماری امی ورکنگ نہیں تھیں، ہمارے ابا صرف ورکنگ تھے، تو ہماری امی کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا تھا ہمارے لیے. اب آج کل کی جو ماں ہے وہ ورکنگ ہے، اور ورکنگ اگر وہ نہیں بھی ہے تو اس کے اور بہت سارے جھمیلے ہوتے ہیں. تو ایز کمپیئر ٹو پرانی ماں وہ اتنا ٹائم نہیں دے پاتی. لیکن وہ ماں آج کل کے دور کے حساب سے صحیح پرورش کر رہی ہے. اور جہاں تک آپ نے ان سے سوال کیا تھا پچھلی بریک میں جانے سے پہلے کہ اسکل کے اوپر، مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے بچے میں ہم سے زیادہ اسکل ہے. نوجوان میں آج کل کی جو یوتھ ہے وہ ہم سے زیادہ اسکلفل ہے، کیونکہ ان کا انٹریکشن ہمارے انٹریکشن سے بڑا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے لگتا ہے اگر ان کو صرف موقع دینے کی ضرورت ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے جو ہماری موجودہ حکومت ہے انہوں نے یوتھ کے لیے بڑا کام کیا ہے. تو میرے ہی پروگرام میں سینیٹرز آتے ہیں اور جب میں ان سے یہی سوال کرتی ہوں، کیونکہ ہمیں انفارمیشن نہیں ملتی ہے اصل میں. ہمارے میڈیا میں صرف ہمیں نیگیٹو ہی باتیں بتائی جاتی ہیں، یہ مر گئے، وہ مر گئے، بم پھٹ گیا، یہ ہو گیا. لیکن کوئی انفارچونیٹلی کوئی اچھی بات نہیں بتائی جاتی، پازیٹیو باتیں نہیں بتائی جاتی. انہوں نے بیٹھ کے جتنی باتیں بتائیں، میں تو ان کی شکل دیکھ رہی تھی، میں کہا سر یہ حقیقت میں ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں جی ہو رہا ہے. اور یہی تو وہ چیزیں حقیقت عوام تک پہنچانی ہے تاکہ ہر جو بندہ ہے وہ اویئر ہو سکے. ہماری یوتھ انہوں نے کہا اتنی اسکلفل ہے، ہمیں صرف ان کو جو انویسٹمنٹ پلانز آپ کو پتہ ہے جو انہوں نے انٹروڈیوس کروائے، اس سے انہوں نے کہا پتہ نہیں کتنے کروڑوں کا بجٹ، کتنا کروڑوں کا فائدہ ہوا ہے پاکستان کو یوتھ کے اس پروجیکٹ کی وجہ سے. کیونکہ ان کو ہم نے مواقع دیے اور ان لوگوں نے ہمیں بہت پازیٹیو رسپانس دیا، بڑے اچھی انویسٹمنٹس لے کے آئے وہ پاکستان میں. سو موقع دینے کی بات ہے، وہی بات ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو بھی ٹرسٹ کریں، اس کو کہیں میں بیٹا تمہارے اوپر ہمیں 100% کانفیڈنس ہے، تم کرو، کر کے دکھاؤ. جب آپ بچے کو یا یوتھ کو بوسٹ اپ کرتے ہیں نا تو اس کا کانفیڈنس لیول تھوڑا سا بلٹ اپ ہوتا ہے. اور یہی بات ہمارے پیرنٹس، آپ جیسے جو ہمارے ضعیف پیرنٹس ہیں، آپ ان کے وہ بھی اپریسیشن چاہتے ہیں، آپ ان کے پاس بھی جا کے پیار جتائیں اور ان سے کہیں کہ آپ نے ہمارے لیے بہت کیا ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کے سائے کی ضرورت ہے. مطلب ہر انسان کو اپریسیشن کی ضرورت ہے، کانفیڈنس کی ضرورت ہے آج بھی. ایگزیکٹلی مہدی صاحب، ہر انسان کو جو ہے وہ اپریسیشن کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ بچہ ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، ہر انسان کو. ہماری نوجوان نسل آج کے طبقے کی بات کریں، مانا بہت اسکلفل ہیں، بہت ٹیلنٹڈ ہے، لیکن پھر بھی ان کو بڑوں کی جو تجربات ہیں ان سے سیکھنے کی بہت اشد ضرورت ہے.
تھوڑا سا ڈفرینٹ رائے بھی ہو سکتی ہے اس جی، بات پہ. please. وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے سونی نے کہا, آئی واز سٹنگ ود ون آف مائی ٹیچرس, اور میں ان سے یہ ذکر کر رہا تھا بہت زیادہ دکھ میں, آلدو شاید ہم بھی ابھی بزرگ نہیں ہوئے, لیکن میں ان سے اسی طرح سے ذکر کر رہا تھا کہ سر یہ ہمارے دیکھیں نا فرسٹ آ جاتے ہیں ہمارے ڈفرینٹ جو ہم نام لے کے یہ بچے, اور یہ بہت زیادہ شارپ ہیں, ایجوکیشن میں شارپ ہیں, اور دے آر یہ اسٹریٹ اسمارٹ نہیں ہیں. تو حالانکہ میں ان سے ینگ ہوں اور وہ مجھ سے زیادہ ایج کے ہیں, پر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ دیکھو ان کو تمہاری طرح اسٹریٹ اسمارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی اسمارٹنیس ڈفرینٹ ہے, اور ان کی اسمارٹنیس کے مطابق اب اگین اگر ہمارے والدین ہمیں کہتے تھے کہ ڈاکٹر بنو, اور ہم کہتے تھے کہ اب میں آج تک شاید ہمارے سے کئی ایسے لوگ ہیں جو آج تک شاید اپنے پیرنٹس کو یہ نہیں سمجھا سکے کہ اصل میں ہم کرتے کیا ہیں. ہم کرتے کیا ہیں, بالکل. وہ اس لیے کیونکہ وہ تو ڈاکٹر, انجینئر اور لائر کو جانتے تھے, ہم بایو انفارمیٹیشن کو بھی جانتے ہیں, ہم سوشل میڈیا انتھوزیاسٹ کو, ایکسپرٹ کو بھی جانتے ہیں, ہم تو ڈفرینٹ جانتے ہیں. ان کی جو ایکسپرٹی ہے وہ ہم سے بھی ڈفرینٹ ہے, تو انہیں اسٹریٹ اسمارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے وہ تہذیب اور تمدن کسی حد تک بڑوں سے لے لیں, بٹ شاید وہ فیلڈ نالج اور ایکسپرٹی بڑوں سے اس طرح سے نہیں لے سکیں گے. ہاں جو بیسک رولز ہیں, جو لاز ہیں سیکھنے کے, سمجھنے کے, اوپننیس کے, وہ بڑے ہی سکھائیں گے, لیکن جو ٹیکنالوجی اور جو نئے ڈفرینٹ ایڈوانسمنٹس ہیں وہ بڑے ان کو نہیں سکھا سکیں گے. ایگزیکٹلی, کیونکہ جیسے جیسے وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے, چیزیں ٹیکنالوجی ہے وہ بہت اپ گریڈ ہوتے دکھائی دے رہی ہیں. علی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, ہماری نوجوان نسل کی ہم چونکہ زیادہ تر بات کریں, تو کیسے ان کی کاؤنسلنگ کی جائے, ان کو اویئر کیا جائے کہ تہذیب کے اندر ثقافت, مانا دور حاضر میں چیزیں چینج ہو رہی ہیں, لیکن اپنی تہذیب اور ثقافت کو بھی یاد رکھا جائے اور ٹیکنالوجی سے فائدہ بھی اٹھایا جائے. ٹھیک ہے. اچھا مہوش, اس میں بہت اہم چیز یہ ہے کہ بچہ کہاں سے سیکھتے ہے, اپنے گھر سے سیکھتے ہیں. ہمیشہ بچہ اپنے گھر سے سیکھتا ہے, وہ سیکھے گا. میرے فادر جو ہیں اس وقت نماز پڑھتے ہیں, تو اسے پتہ ہوگا اچھا ٹھیک ہے میں نے بھی بڑے ہو کے یہ کرنا ہے. دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ کو کوئی بار بار یہ سکھا رہا ہے کہ بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے, تو وہ کہے گا ٹھیک ہے میں نے یہ کرنا ہے, وہ کہے گا میں نے تو نہیں کرنا, کیونکہ دور ایسا ہے نا, وہ کہے گا میں نے تو نہیں کرنا. تو اس میں بہت اہم کردار میڈیا کا بھی ہے. میڈیا کو اکثر کہا جاتا ہے کہ غلط چیزیں دکھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے دکھائی جاتی ہوں گی, ٹارگٹ آڈینس کو اکثر ٹارگٹ نہیں کیا جاتا, چیزیں دوسرے رخ میں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں. لیکن اس میں جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا کا ہماری زندگیوں پہ بڑا اثر ہے. ہم دیکھ بھی رہے ہیں چیزوں کو, وہاں سے پک اپ بھی کر رہے ہیں, اور ہم نے کیسے ان کو آگے لے کر چلنا ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں. ایون کہ اب جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ بھی ہمارے میڈیا ہی سے سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بچوں کو کس وقت کیا سکھانا ہے اور کس وقت کیا نہیں سکھانا. بچے کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے, لیکن اب ایسا لگ رہا ہے ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی بالکل ہے, ٹیکنالوجی اس لیے کیونکہ ہم نے بھی ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے, چیزیں تبدیل ہوتی ہیں, ضرورتیں بدلتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اب ہماری ضرورت چونکہ میڈیا بن چکا ہے نا, لوگ کیا وہی گھر میں بیٹھے رہیں کام کریں, نہیں ایسا نہیں ہوتا. پہلے لوگ کام نہیں کرتے تھے, پہلے صرف گھر کا ایک فرد کمایا کرتا تھا, لیکن اب سب کماتے ہیں. اب سب کماتے ہیں تو سب کو ٹائم بھی کس طریقے سے مینیج کرنا ہے وہ بھی ان کو پتہ ہے. تو پھر یہ چیز جو ہے اس میں پینک کی بات آتی ہے کہ خبر تو دی جا رہی ہے, ایک انفارمیشن میں سے آپ کس طریقے سے خبر نکالتے ہیں. پینک نہیں آپ نے پھیلانا, آپ نے سننے والے کو پریشان نہیں کرنا, آپ نے آرام سے بتانا ہے. خبر ہی ہوتی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خبر جعلی ہو یا خبر اصلی ہو, خبر ہوتی ہے, لیکن اس خبر کو آپ نے کیسے پہنچانا ہے فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ, اور آپ نے کیسے. دیکھیں ہمارے ہاں ایک بڑا کانسیپٹ ہے کنسپریسی تھیریز کا, اور خصوصاً جو ہم ینگسٹرز ہیں نا, ہم کنسپریسی تھیریز پہ بڑا بلیو کرتے ہیں. ہم چیک اینڈ بیلنس ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے دماغ ایک طرف آ کے رک گئے ہیں کہ یار ان چیزوں کو دو اینگل سے دیکھنا ہی ہے. کنفیوز ہو گئے ہیں کہ ان چیزوں کو اس طریقے سے دیکھنا ہی نہیں ہے, بس جو چیزیں دی جا رہی ہیں ان سے آگے بڑھنا ہی نہیں ہے. تو بچے جو ہیں وہ ان چیزوں سے آگے بڑھتے نہیں ہیں, یہ سوال نہیں. اور جب بچے سوال کر رہے ہوتے ہیں, اکثر بچوں کو سوال کرنے سے روکا جاتا ہے. میں کہتی ہوں کہ بچوں کو سوال کرنے سے بالکل نہ روکیں, اور یقین کریں کہ میں اپنی پریکٹیکل لائف کا آپ کے ساتھ قصہ شیئر کر رہی ہوں. جب ہم بچوں کے سوال روک رہے ہوتے ہیں تو نسلیں جاہل پیدا ہوتی ہیں. جب بچے کوشچنز نہیں کریں گے تو ان کے اندر کلیئرٹی کیسے آئے گی, وہ سیکھیں گے کیسے سیکھیں گے.
بچوں کو سوال کرنے دیں, انہیں سمجھائیں کہ آپ نے کیسے آگے اپنے فیوچر میں جانا ہے. بچوں دیکھیں وہ بھی وقت چلا گیا کہ جب ہم نے کہا تھا کہ جی ہم نے یہی پڑھنا ہے اور ہم نے یہی بننا ہے. اب بچے خود سلیکٹ کریں, اپنی فیلڈز بھی خود چوز کریں, اور وہ کنونس بھی کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے اگر یہ کرنا ہے تو اس کے کیا کیا فوائد ہیں, اور بچے خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم ادھر چلے جائیں گے تو یہ ہو جائے گا, ادھر چلے جائیں گے تو یہ ہو جائے گا. لیکن اس میں بہت اہم کردار جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ساری چیزوں کو مینیج کیسے کرتے ہیں. پہلے ڈگری کمپلیٹ ہوتی تھی, کام بعد میں ہوتا تھا. اب ڈگری کے ساتھ سب لوگ کام کر رہے ہیں, ڈگری بھی کمپلیٹ ہو رہی ہے, کام بھی ہو رہے ہیں. تو اس میں آبویسلی ہم ٹیکنالوجی کو اپریشیٹ کریں گے کہ ٹیکنالوجی آگے گئی ہے تو بچے جو ہیں وہ اپنی ابھی اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں کرتے لیکن وہ ٹیکنالوجی میں پہلے قدم رکھ لیتے ہیں. اچھا, اب وہی بچے جو ساتھ اسٹڈی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے ذریعے ارن کر رہے ہیں, بالکل, تو کس طرح باقی جو نوجوان طبقہ ہے جو اسٹڈی کے ساتھ ساتھ یہ سوچتا ہے کہ اسٹڈی کمپلیٹ ہو جائے, بعد میں کسی اچھی جاب کی طرف جائیں گے, بعد میں کوئی بہت ہمیں لاکھوں والی جاب مل جائے گی, تو ان لوگوں کو کیسے اویئر کیا جائے کہ آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی آپ کے پاس ایک بہت ایک اہم مواقع ہے, آپ اس کے ذریعے کما سکتے ہیں, اپنا ایکسپیرینس گین کر سکتے ہیں, لیکن کیسے؟ بالکل, بہت اہم سوال. مجھ سے یہ اکثر لوگ, میں خود بھی ابھی چونکہ پڑھ رہی ہوں ساتھ ساتھ اور میں کام بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہوں, تو مجھ سے اکثر لوگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ کام کر لیتے ہیں, اپرچونیٹیز نہیں ملتی. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اپرچونیٹیز خود بنانی پڑتی ہیں. میرے پاس میری پہلی اپرچونیٹی میرے پاس کمرے میں نہیں آئی تھی. میں نے بہت محنت کی, میں نے بہت جگہ جا کے آڈیشنز دیے, مجھے بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کہا کہ تم یہ نہیں کر سکتی ہو, تم یہ نہیں کر سکتی ہو, لیکن اب میں الحمدللہ کر لیتی ہوں. تو اس میں اپرچونیٹیز آپ نے خود کریٹ کرنی ہے. وہ کیسے آپ نے کریٹ کرنی ہے؟ آپ نے محنت کرنی ہے نا, آپ نے اپنے آپ کو منوانا ہے, اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ نے اپنے پلیٹ فارمز کو خود کریٹ کرنا ہے. بالکل بالکل, کس طریقے سے بہت آسانی آپ کو پرووائڈ کر دی ہے سوشل میڈیا کے ضرورت, آپ گھر بیٹھے بٹھائے اپنے جو آپ کی صلاحیتیں ہیں آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اب بچوں کی جو میرا خیال ہے ہابیز ہیں, وہ ویلاگنگ ہے یا وہ بلاگز وغیرہ بنا لیتے ہیں, وہ باہر نہیں جاتے کیونکہ اب وہ والا کانسیپٹ ختم ہو گیا. تو اب وہ ادھر سے دیکھیں نا, ارن نہیں کر رہے, کیا کر رہے ہیں نا, ایک پرٹیکولر ٹائم کے بعد ان کو چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے, اچھا ایسے ایسے کرنا ہے, اس اینگل میں چلیں گے, ہمارے پاس پیسے بھی آئیں گے. اور پھر واقعی میں اب چونکہ دیکھیں ہر چیز آپ کے پاس پیسہ ہی ہے, رشتے بھی آپ کے پیسے سے ہیں, آپ کے اماں ابا بھی تب مان جاتے ہیں جب پیسہ آ رہا ہوتا ہے, اچھا ٹھیک ہے. تو پھر وہ چیزیں جب آپ خود آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے کس طریقے سے اس دور میں پیسہ کریٹ کرنا ہے, تو پھر تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ آسانی ٹیکنالوجی نے اس حوالے سے اس دور میں دے دی ہے. ہاں, سونی صاحبہ جیسے عری صاحبہ نے بات کی کہ پیسہ ہو تو سارے رشتے بھی مان جاتے ہیں, تو کیا ہماری دور حاضر کی زندگی میں یا ہماری فیملی, ہمارے رشتوں میں ٹیکنالوجی کے ذریعے جو پیسہ کما رہے ہیں کیا صرف وہی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں یہ نا فیملی بیک گراؤنڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آنیسٹلی اسپیکنگ, ٹھیک ہے. ایک جو ویل ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا ذہن جب یہ بات کرے گا کہ جی تم جاؤ جو بھی بس پیسے لے کے آؤ, تو یہ سوٹ نہیں کرے گا اس کے اوپر. جو پڑھے لکھے ذہن کے مالک لوگ ہوتے ہیں یا جو والدین ہوتے ہیں, تو آبویسلی وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں کہ پیسہ کمایا جا رہا ہے لیکن کیسے کمایا جا رہا ہے. کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جس میں بچہ ہمارا جا کے فیوچر میں پھنس جائے گا, یا خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام کر کے وہ آن لائن پیسہ کما رہا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پہ آ جاتے ہیں دو طرح کے والدین. کچھ لوگ ہوتے ہیں ذرا گریڈی ٹائپ نا, لائک بس پیسہ آنا چاہیے, کچھ بھی کرے بچہ بٹ پیسہ آنا چاہیے. پھر وہ بھی کہ اب اس کو بھی ہم جج نہیں کر سکتے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ پیچھے سے وہ لوگ بیچارے اتنے ڈیزرونگ ہوں کہ وہ تنگ آ کر انہوں نے کہا ہو کہ بھائی ٹھیک ہے فاقے ہو رہے ہیں گھر میں, تو بچہ کہیں سے تو لے کر آ ہی رہا ہے. ایٹ ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم جج نہیں کر سکتے کسی کے فیس کو دیکھ کے یا کسی کی بات کو دیکھ کے. لیکن اگر اس کی دوسری سائڈ دیکھی جائے تو جو پڑھے لکھے والدین ہیں, جو پڑھے لکھے ماحول کے جو گھرانے ہیں, وہاں پہ ہر چیز کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. ابھی تک مطلب میں آئی ایم اے میڈیا پرسن, آپ کو پتہ ہے, لیکن ابھی بھی مجھ سے سوال ہوتا ہے کون سے چینل پہ جا رہی ہو, کہاں جا رہی ہو, آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ چیز ہر کسی کے اندر ہونی بہت لازمی ہے. جب ہم پڑھائی کو, شعور کو, تعلیم و تربیت کو بالکل عوام کے لیے کامن کر دیں گے نا, تو یہ سوال بھی اٹھنے بند ہو جائیں گے, یا یہ چیز کہ بھئی جاؤ جا کے کیسے بھی پیسے کماؤ. سب سے پہلے تعلیم و تربیت اور شعور ایگزیکٹلی کامن کر دیا جائے بالکل. تو لوگ جو پیسہ کمانے والا ہوگا وہ خود پہلے ریلیکٹنٹ ہوگا, نہیں جی میں برا کام کر کے پیسے نہیں کماؤں گا, حرام نہیں کماؤں گا, ایک نوالا کھلاؤں گا والدین کو یا بیوی بچوں کو, حلال کھلاؤں گا, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے, پہلے اگر والدین کے اوپر آپ بات کرتی ہیں تو ہمارا وہ دور نہیں ہے کہ جہاں آپ کہیں گے ادھر آؤ بیٹا بیٹھو, مجھے تم سے بات کرنی اور آدھے گھنٹے کی تمید باندھوں میں, اس کے بعد میں اسے سمجھانا شروع کروں. بچے جو ہے نا آج کل کے ایون یوتھ, وہ دیکھ کے لرن کرتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ حلال کمائے,
یا حلال کھائے تو آپ پہلے اس کے رول ماڈل بنے. ایگزیکٹلی آپ پہلے رول ماڈل سنیے. آپ کی بات کو مزید بھی آگے بڑھیں گے. بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین سچ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کے موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ تہذیب و ثقافت پر جدید ٹیکنالوجی کے اثرات. اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, عریض صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور سونیا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور سونیا صاحبہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کی جا رہی تھی. جی کنٹینیو کیجیے. میں آپ کو وہی بتا رہی تھی کہ معاشرے میں ہر طرح کی سٹوریز ہیں اگر آپ دیکھیں, کیونکہ میں نے این جی او سیکٹرز میں بہت کام کیا ہے والنٹریلی نا. یو ایس ایڈ کے ساتھ کیا, روٹری انٹرنیشنل کے ساتھ کیا, گندھارا کے ساتھ, اینڈ سو مینی جو ہماری لوکل این جی اوز ہیں. سو میں وہاں پہ بہت طرح کی سٹوریز سنتی تھی. کچھ ایسی سٹوریز ہوتی تھیں جس سے سن کے دل دہل جاتے تھے لٹرلی. ایک چھوٹی سی چیز میں شیئر کرنا چاہوں گی جو ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ والدین کہتے ہیں کہ بھائی کیسے بھی پیسے کما کے لاؤ. ایک بچی جو محض 8 سال کی تھی اس کو 1 سال کے راشن کے عوض دے دیا گیا کہ آپ اس بچی کو لے جائیں سال بھر کے لیے, میرے باقی بچوں کا راشن ہے 1 سال کا, 1 سال کے بعد آپ میری بچی چھوڑیے گا اگر آپ چاہیں, ورنہ 1 سال کا مزید راشن اور پیسے دے کے آپ اس کو پھر سے لے جا سکتے ہیں. سو ایسی بھی کہانیاں ہیں. 8 سال کی بچی کیا کام کرے گی کسی کے بھی گھر میں. اور ایسی بھی کہانیاں ہیں کہ جہاں پہ ماں باپ ابھی تک بچی اور بچے کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے ہوئے ہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے, کس سے مل رہا ہے, کون دوست آ رہا ہے. نائٹ اگر آپ رات کہیں پڑھنے کے لیے بھی جا رہے ہیں تو ماں کانٹیکٹ کرتی رہتی ہے کہ بچہ پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا, یا لیپ ٹاپ میں یا فون میں پاسورڈ ہے تو کھولو ہمیں دکھاؤ کون دوست ہیں کیا ہے. ایسے بھی چیک اینڈ بیلنس ہیں. تو بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے. وہی بات آ جاتی ہے اگر آپ بچے کو اچھے سے سمجھانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو خود رول ماڈل بننا ہے. جب تک آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے بچہ کل کو آپ کو کہے گا آپ خود تو یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں, مجھے آپ کس چیز کا لیکچر پلا رہے ہیں. کیونکہ بچوں کا کانفیڈنس لیول ہائی ہو چکا ہے. یہ وہ والے بچے نہیں ہیں جو چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. بچہ آپ سے سوال کرتے ہیں, آپ ہمیں یہ سمجھا رہی ہیں لیکن آپ تو نہیں کرتی ہیں وہ. بالکل ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ کو خود وہ ساری چیزوں پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ کو خود رول ماڈل بننا ہے. اگر آپ بچے کو چاہتی ہیں کہ وہ نماز پڑھے تو اسے نہیں کہنا ہے نماز کے لیے, آپ پڑھیں پہلے. جب بچہ دیکھے گا کہ میری ماں میرا باپ جو ہے وہ نماز کے لیے مسجد جاتا ہے یا ماں کھڑی ہوتی ہے, اس کے اندر یہ چیز خود ہی سے بیدار ہوتی ہے. انسان ہے, فیلنگز ہیں, ایموشنز ہیں, تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. وہ چیزیں اکارڈنگلی چلنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ ہم اس چیز کو کس طرح سے اپنے بچے تک منتقل کر رہے ہیں. بات ساری ہے. ایگزیکٹلی. مہدی صاحب بچوں کے اندر شعور بیدار کرنے کے لیے پہلے والدین کو خود ایک رول ماڈل بننا پڑے گا تہذیب و ثقافت کے لحاظ سے. آپ کے ایمان کا بھی جو سب سے پہلا پارٹ ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو امر بالمعروف کریں اور جو غلط ہے اس سے انکار کریں. جو خود صحیح نہیں کرے گا اور غلط سے انکار نہیں کرے گا وہ دوسرے کو یہ ترغیب نہیں دے سکتا. بالکل. تو جب تک والدین اس کے اوپر چیک, ہم اچھی طرح یاد ہے, بلکہ ابھی بھی کافی مطلب فرسٹ ٹائم جب میں نے اپنے کسی ایک دوست کے ساتھ کمبائنڈ اسٹڈی کی تو اس اسٹڈی میں ہم نے ایک مووی کمپلیٹ کی اور اس کے بعد اندازہ ہوا کہ پڑھائی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد آج تک کبھی کمبائنڈ اسٹڈی کا کانسیپٹ دوبارہ ذہن میں نہیں آیا. اور جہاں تک بات ہے ٹیلی ویژن کی اور کانٹینٹ کی, ہم ابھی بھی اپنے والدین کے ساتھ میکسیمم ٹائم بیٹھ کر ٹی وی نہیں دیکھ سکتے خبروں کے علاوہ. بالکل. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھا تو اب ہم نے یہ کیا. بٹ اب جب نئے پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ موویز بھی شیئر کریں گے, دیکھیں گے, اسکرین ٹائم شیئر ہوگا, تو ظاہر ہے پھر وہ ان کو یہ منع تو نہیں کر سکیں گے کہ یار مطلب آپ اکیلے میں نہیں ایسا مووی دیکھ سکتے, آپ ہمارے ساتھ مووی دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب سب سے پہلے تو والدین کو اپنے والدین کی طرح اگین جو بیسک رولز ہیں وہ آپ بزرگوں سے ہی لیں گے. جو یونیورسل لاز ہیں وہ آپ کو پیچھے سے ہی آئیں گے. ادروائز یہ ہے کہ آپ پھر نئی جنریشن کو وہ نہیں کنورٹ کر سکتے وہ لاز اپنے. تو اس میں ہماری تعلیم کا کتنا اہم رول ہے کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں گھر کے بعد بچے کے جو زیادہ ٹائم گزرتا ہے وہ اس کے ٹیچر کے ساتھ گزرتا ہے. دیکھیں بزنس جو ہے نا اس نے بڑی بری طرح سے ہر چیز کے اندر پینیٹریٹ کر لیا. سو بزنس
ہر اس چیز سے کیا جا رہا ہے جو کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے. سو کئی اسکولس اٹریکٹ کرنے کے لیے ایجوکیشن سے زیادہ بسنت پہ اور ویلکم پارٹیز وغیرہ پہ زیادہ توجہ ہے, تو وہ بڑا وائزلی اگر چوز کیا جائے تو بہت اچھی تعلیم ہو سکتی ہے. ادروائز ہم نے کئی لوگوں کو ایسے دیکھا کہ وہ نکل تو آئے ہیں مارکیٹ میں ایجوکیٹڈ ہو کر, بٹ ان کے اسکولس میں زیادہ جو چیزیں تھیں وہ ایکسٹرا کریکولر ہی تھیں. ایکسٹرا کریکولر بہت امپورٹنٹ ہے, بٹ وہ فرسٹ پرائرٹی نہیں ہے. تو جب آپ اس کو فرسٹ پرائرٹی رکھیں گے تو وہ ایجوکیشن کم ہوگی. تو اسکول ڈیفینیٹلی, جیسے اگر ہم پہلے اسکول کالجز کی بات کریں, وہاں کمپٹیشن بچوں کے رکھوائے جاتے تھے تہذیب و ثقافت کے حوالے سے کہ کون کیا چیز زیادہ اچھی جو ہے وہ ڈرا کر سکتا ہے, اور آج کے دور میں دیکھیں تو ایسا کچھ بھی نہیں. دیکھیں نا, اب میں اگین اگر اپنی لائف سے اس کی ایگزامپل دوں تو ہماری ایک دفعہ ریس تھی اسکول میں, اور وہ ریس تھی, میری مدر واز سٹنگ ان دی آڈینس, کہ بچہ جو ہے اس کو ایک فیل دینی تھی, ایک انرجی دینی تھی کہ آپ اپنا, مطلب ہم چھوٹے چھوٹے بچے, یونیفارم کیسے, ہاؤ کین یو گیٹ ریڈی ان دا مارننگ. سو آپ کی ایک طرف آپ کا سویٹر ہے, بیج ہے, ٹائی ہے, ساکس ہیں, شوز ہیں, دوسری طرف آپ ہیں, آپ بھاگ کے جائیں گے, 1 by 1 ساری چیزیں کر کے واپس آئیں گے, اور میں اس میں فرسٹ آیا. سو میری مدر واز لائک, ہیں اس کو تو صبح میں تیار کرتی ہوں. یہ وہ چیزیں تھیں جو اسکولس ہمیں دیتے تھے. بالکل. اب اگر اسکولس ڈانس کمپٹیشنس کرانا شروع کر دیں گے تو وہ اس سے بہت فرق ہے. تو یقیناً وہ تہذیب و ثقافت کا فقدان ہمیں دکھائی دے گا. ڈائریکٹ کانفلکٹ کرے گا آپ کے گھر سے اور اسکول کا, اور گھر کا ڈائریکٹ کانفلکٹ ہوگا. پھر بچہ تو وہی اگین وہ اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ اس کو جہاں دل کرے گا وہ جائے گا. سو اگر اس کا دل وہاں کرے گا, جو کہ ظاہری بات ہے اٹریکشن میں زیادہ مزہ آتا ہے, تو وہ اس طرف جائے گا. سو اسکول ڈیفینیٹلی بہت میجر رول پلے کرتا ہے. علی صاحب, اسکول کے حوالے سے, اسٹڈی کے حوالے سے ہم بات کریں, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اسکولس میں وہی بات ہے کہ اصل میں چیزیں سکھائی نہیں جا رہی جو سکھانی چاہیے, ان چیزوں پر بات نہیں ہو رہی جن پہ بات ہونی چاہیے. پہلے بچے ڈیبیٹس کرتے تھے, وہ ڈیبیٹس کا کانسیپٹ بالکل ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. اب بہت کم ہمیں نظر آتا ہے کہ بچے جو ہیں کسی پرٹیکولر ٹاپک کو لے کے بول رہے ہیں, یا کوئی اچھا ایوارڈ ہوتا ہے تو بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ اچھا ہم چلے جاتے ہیں. ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہو گئی ہیں شاید اس حوالے سے. ہر چیز کی زیادتی بہت بری ہوتی ہے. آپ نے بچوں کو سکھانا ہے کہ بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. آپ نے اس پہ دباؤ نہیں ڈالنا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. اب پیرنٹس ہیں, پیرنٹس کیا کریں, پیرنٹس نے سمجھانا ہی ہے نا. وہ ہر وقت بچے کے سر پہ تو نہیں بیٹھ سکتے کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. مدر کو بھی اپنے کام کرنا ہے, فادر کو بھی اپنے کام کرنا ہے. لیکن ایک اچھی راہ اگر آپ نے بچے کو دکھا دی ہے, وہ اس پہ چل رہا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن آپ ہر وقت اس کے سر پہ نہیں بیٹھ سکتے کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, وہ کیا دیکھ رہا ہے وہ کیا نہیں دیکھ رہا. اس کے حوالے سے پھر جو آپ نے انفارمیشن لینی ہے نا, میرا خیال ہے وہ آپ کو بیسٹ انفارمیشن اس کی ٹیچر پرووائڈ کرتی ہے کہ بچہ کن بچوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, اس کی صحبت کن بچوں کے ساتھ ہے, یہ کیسی لینگویج یوز کرتا ہے. کیونکہ اکثر جو فرینڈس کی لینگویج ہوتی ہے نا وہ تھوڑا سا ہماری فیملی سے ہٹ جاتی ہے, کیونکہ فیملی میں اماں بھی ہیں ابا بھی ہے, کچھ غلط بولیں گے تو آئے. تو اسکول میں ہمیں جو ہے نا یہ سب سے زیادہ اچھا گائیڈ کر سکتی ہیں اس کی ٹیچر کہ بچہ کون سی ڈائریکشن میں جا رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو پیرنٹس ٹیچرز میٹنگز ہوتی ہیں وہ میرا خیال ہے کوئی 2 دفعہ ہی ہوتی ہوں گی جب بچے کا سیشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے. لیکن وہ 2 میٹنگز بھی بہت ضروری ہیں. اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ وہ آپ کو بتائیں گی کہ آپ کا بچہ کون سی ڈائریکشن میں جا رہا ہے. تو سکولز کا بھی بہت اہم کردار ہے بچوں کی تربیت میں. لیکن یہ ہے کہ سکولز کو اس حوالے سے تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ بچوں میں یہ والا کیسے کانسیپٹ لا سکتے ہیں کہ کمپٹیشنز کروائے جائیں, ان کو بتایا جائے کہ کس طریقے. اچھا قمپٹیشنز چونکہ اب ختم ہوتے جا رہے ہیں تو بچوں میں جیتنے کی لگن بھی کم ہوتی جا رہی ہے. تو جیسے جیسے یہ چیزیں آگے بڑھیں گی تو میرا خیال ہے ہاں وہ ہم پرانے دور میں نہیں جا سکتے. تھا وہ اب چینج ہو گیا تھوڑا سا چینج. بالکل, وہ پہلے ہار جیت کا تھا, کمپٹیشنز ہوا کرتے تھے, لیکن اب نہیں. ہمیں صرف یہ چیز چاہیے تو بس چاہیے. ہاں چاہیے. اگر نقصان ہو رہا ہے تو نقصان کو برداشت کرنے کے ان کے اندر وہ نہیں ہے. ہاں نہیں بھی ہے, اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پر چینج ہو گئے. اسٹل ایسی سچویشنز ہیں جب بچوں کو لگتا ہے کہ نہیں ہمیں یہ چیز لینی ہے یا ہمیں اس طریقے سے کرنا ہے. لیکن اس میں اس حوالے سے بہت اہم کردار ہے اسکولز کا جو بچوں کو پراپر گائیڈ کرتے ہیں. بالکل. میں اسٹل ایسے اسکولز کو جانتی ہوں جو بچوں کی پراپر کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ بیٹا آپ کے پیرنٹس آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, لیکن آپ کا اپنا انٹرسٹ کیا کہتا ہے کہ آپ نے آیا ڈاکٹر بننا ہے. کہتے ہیں نہیں میں نے ڈاکٹر نہیں بننا, میں میس کمیونیکیشن ایک نئی فیلڈ ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں تو میں وہ کرنا چاہتا ہوں. تو وہ پراپر پیرنٹس کو بلاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں
کہ آپ کا بچہ اس فیلڈ میں بہتر نہیں پلے کر سکتا, یہ فیلڈ اس کو سوٹ کرے گی, اس میں اس کا انٹرسٹ ہے. اور یقین کریں بچے جب اپنی فیلڈ میں جاتے ہیں تو بہت محنت سے اور بہت اچھے جو ہیں وہ ٹارگٹس کرتے ہیں اور ان کو اچیو بھی کرتے ہیں. تو اس میں بڑا اہم کردار اسکولس کا ہے اور یقیناً ہے. صحیح. سونے سے بعد ٹیکنالوجی کی وجہ سے موبائل فون اسپیشلی جو ہمارے ہر چھوٹے بڑے بچے کے اور بزرگوں کے ہاتھ میں ہے, جس کے بغیر انہیں لگتا ہے کہ وہ زندگی گزار ہی نہیں سکتے, تو اس کی ریڈیشن سے ہماری صحت پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ بہت. ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے اسی کے اوپر بات کی تھی کہ جو ہمارا اسکرین ٹائم بڑھ گیا ہے اس سے ہمارے برین سیلز بہت زیادہ حد تک ڈیمیج ہو جاتے ہیں, ہماری ڈیسیجن میکنگ پاور جو ہے وہ بہت پور ہو جاتی ہے. ہماری جو سینسری نروز اور موٹر نروز ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے, لائک جیسے آپ کو پیاس لگتی ہے, آپ کیا کرتے ہیں, اور آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے مجھے پانی پینا ہے, آٹومیٹکلی آپ کا ہاتھ جاتا ہے گلاس پہ اور آپ پی لیتے ہیں. تو یہ آپ کی سینسری نروز اور موٹر نروز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں, اور یہ آپ کو برین جیسی سگنل پہنچتا ہے وہ آپ کو سینس کرتی ہیں سینسری نروز, اور آپ کا ہاتھ پانی تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ ڈیسیجن میکنگ پاور ہے نا بیسکلی. یا کچھ آپ نے مجھ سے پوچھا, میں نے امیڈیٹلی اس کا رسپانس دیا, یا آپ نے کہا بلو یا بلیک, تو میں ایک دم سے رسپانس دوں گی. جب آپ کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو بہرحال یہ ویوز تو ہیں ہارمفل نا. اگر آپ نے پڑھا ہو یا سنا ہو تو کہتے ہیں کہ موبائل فونز اپنے سرہانے رکھ کے بھی نہیں سونے چاہیے, اس سے آپ کا ڈسٹینس ہونا چاہیے کافی زیادہ. ادروائز جو رات بھر جو ویوز آتی ہیں وہ آپ, مجھے تو لگتا ہے خوابوں پہ بھی اثر ڈالتی ہوں گی. سو یہ چیز اگر اس حد تک جو ہے وہ ڈینجرس ہے, سو آبویسلی یہ سوچیں آپ کو دماغ پہ اس کا کتنا زیادہ نگیٹو امپیکٹ پڑتا ہوگا. اچھا ہم بظاہر اس چیز کو ایسے دیکھ رہے ہیں نا, معاشرے پہ اثر پڑ رہا ہے, یہ اثر پڑ رہا ہے, لیکن آپ کی اپنی صحت کتنی ڈیمیج ہو رہی ہے, اسپیشلی مینٹل ہیلتھ. آپ کی اپنی صحت ہے, کیونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں ایکچولی جو مین مسئلہ مجھے لگتا ہے وہ تو ہے ہی مینٹل ایشوز کا. جب یہاں سے آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا تو میرا خیال ہے پھر ساری چیزیں پازیٹیو ہوں گی. سو جب آپ اچھا بولیں گے, اچھا دکھیں گے, اچھا سوچیں گے, اچھا کام کریں گے, تو پھر برائی کہاں آئی. اور یہی ٹیکنالوجی جس کی وجہ سے آپ دیکھیں قدرتی نظام بھی ہم نے درہم بھرم کر دیا کہ ہم جو رات آرام کے لیے تھی ہم نے وہ کام کے لیے مختصر کر دی. یہاں میں آپ کا پوائنٹ پکڑ کے اس چیز پر ضرور ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے ہم اس کو چیلنج کرنے لگ گئے. وہ کیسے کہ جی اللہ نے جو رات بنائی ہے وہ سونے کے لیے بنائی ہے, اور وہ کیوں بنائی ہے, کیونکہ جب انسان سوتا ہے اور ریلیکسیشن موڈ میں آتا ہے, جب وہ سلیپ یعنی کہ سو جاتا ہے, تو جو ہمارے انٹرنل معاملات ہیں نا وہ کام کرنے شروع ہوتے ہیں, وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. جو آپ نے دن بھر کھایا پیا ہوتا ہے تو جہاں پروٹین جانا ہے وہ پروٹین وہاں جاتا ہے, جہاں کاربز لگنے وہاں کاربز لگنے ہیں. جو ریسٹنگ موڈ میں آنے والی ہے, دماغ کو سکون چاہیے, دماغ سو جاتا ہے. باقی جو چیزیں جیسے کام کرنی ہوتی ہیں وہ جو آپ کا 11 سے صبح 6 بجے تک کا ٹائم ہے وہ ٹائم ہے جو اللہ میاں نے بھی مقرر کیا ہے کہ اس پہ بندے کو سو جانا چاہیے. ہم وہ سارا ٹائم گزار دیتے ہیں, موویز دیکھ رہے ہیں, ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں, وہ سارا ٹائم آپ نے گزار دیا. آپ سوئے صبح کا جو ٹائم ہے وہ تو ایکٹیو والا ٹائم ہے کہ جس پر آپ کا اسٹمک کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی کچھ ڈالو تاکہ میں اپنا پروسیس شروع کروں, اپنا میٹابولزم شروع کروں. میں آپ نے اس وقت اس کو سلا دیا ہے, اب وہ جا رہا ہے کریونگز میں. آپ بھوکے سو رہے ہیں, کریونگ. تو جو باڈی کو ریکوائرڈ ہے وہ آپ نے اس کو دیا نہیں اس وقت پہ. تو ظاہر سی بات ہے آپ کی صحت متاثر کیوں نہیں ہوگی. جو اللہ نے کھانے کا ٹائم بنایا نہ ہم نے اس وقت کھایا, جو سونے کا ٹائم بنایا نہ ہم اس وقت سوئے, اور جو سونا جتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے مینٹل ہیلتھ کے لیے ہم نے وہ بھی نہیں کیا. تو اس طرح سے تو ہم چیلنج کر رہے ہیں نا. ہم سمجھتے ہیں ہم دن بھر سو رہے ہیں بس وہ نیند ہماری پوری ہو جائے, جبکہ وہ سونے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا آپ کے. تو جب وہ سونے کا ٹائم ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی صحت پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہاں جو پاور نیپ ہوتی ہے جو کہ 10 to 15 منٹس کی ہوتی ہے, جو کہ لنچ ٹائم اور شام کے ٹائم کے درمیان آپ لے سکتے ہیں, وہ ہیلدی نیپ ہے آپ کی, وہ بھی صرف 15 منٹ کی. دیٹس اٹ. وہ 2-3 گھنٹے نہیں چاہیے ہوتے ہیں اس میں آپ کو. بیسکلی ہمارے ہاں فٹنس یا لائف اسٹائل, ہیلدی لائف اسٹائل ہے ہی نہیں. ہم ہر چیز الٹی چلا رہے ہیں, پھر شکایت بھی کر رہے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں. تو یہ آ رہے, تو بھائی جب آپ ایک چیز صحیح کر ہی نہیں رہے تو ظاہری سی بات ہے یہ جو ہم معاشرے کا نظام, تہذیب و تمدن, جو اتنی موٹی ہم باتیں کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں مینٹل ہیلتھ سے کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ صحیح کھائیں گے, صحیح سوئیں گے, ورک آؤٹ کر رہے ہیں, ایگزرٹ کر رہے ہیں, دماغ صحیح کام کرے گا. جب وہ صحیح کام کرے گا تو زبان بھی اچھا بولے گی, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کی بہت اچھی کھل کے سامنے آئے گی, آپ کا اسکل کھل کے سامنے آئے گا. گوگل پہ ایک رپورٹ ہے, آپ پڑھ بھی سکتی ہیں. 200 بچوں کا گروپ بنایا گیا, اس میں سے 100 بچوں کو ان کا کھانا پینا, ان کا ورک آؤٹ اور ان کی سلیپ کے اوپر بہت نظر رکھی گئی, اور اس کے بعد ان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ پلان کی گئیں, اور
ان کے ریزلٹس آئے, اور جو باقی کے 100 بچے تھے وہ عام بچوں کی طرح چھوڑ دیے گئے, کھانا ہے کھاؤ, سونا ہے سو, نہیں سونا نہیں, ان کی مرضی پہ. آفٹر اے منتھ ایک بہت واضح ڈفرینس نکلا کہ جو بچے جو وقت پہ سو رہے تھے, وقت پہ کھا رہے تھے, کھیل رہے تھے, ایکٹیویٹیز میں ان تھے, ان کی مینٹل ہیلتھ, ان کی باتیں, ان کی باڈی لینگویج, ان کا کانفیڈنس لیول, ان کا اسکل, ان کی پڑھائی پہ جو کیا کہنا چاہیے جو ان کے اسٹینڈرڈس تھے وہ وے ہائی تھے ایز کمپیئر ٹو دوز اسٹوڈنٹس جو بالکل ہی ویسے ہی ویلے تھے, جن کو انٹینشنلی چھوڑا گیا تھا کیونکہ یہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا. تو اور اس کے علاوہ اگر آپ نے سنا ہو ایک رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ ہے جہاں پہ 30 راتیں پرزنرس کو جگایا گیا تھا رشیا میں, اور اس کے بعد وہ پاگل ہو گئے تھے سارے, 30 دن جاگنے کے بعد وہ پاگل ہو گئے تھے. سو آپ کا سونا, آپ کا کھانا اور آپ کا ہیلدی لائف اسٹائل بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم اسی کے اوپر کر لیں نا اپنا کام تو مینٹل ہیلتھ بہت بہتر ہو جائے گی, اور یہ تہذیب, تمدن, اسکل, ثقافت, آئی ٹی, یہ سب کچھ بہت بہتر ہو جائے گا. ٹرسٹ می, جب آپ ہمارے جو جسم کی نیڈ ہے, جو جسم کے تقاضے ان کو پورا کریں گے تو یقیناً جو ہم تہذیب کی بات کریں, ثقافت کی بات کریں, آٹومیٹکلی اس کے اوپر پازیٹیو کام ہونا شروع ہو جائے گا. مہدی صاحب, ٹیکنالوجی کی ہم بات کر رہے ہیں تو جہاں پہ ٹیکنالوجی کے نقصانات ہیں وہاں کسانوں کے لیے بڑا اس نے فائدہ جو ہے وہ فائدے مند ثابت ہوا ہے, تو کیسے مزید ان کو اویئر کر سکتے ہیں اس پہ بات کی جائے گی. لیکن بیچوں کہ ہمیں بریک کی جانب بڑھنا, ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارے آج کے موضوع پہ انڈیویجول گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی مہدی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے میں نے سوال کیا تھا کسانوں کے حوالے سے کہ عام آدمی کے لیے تو ٹیکنالوجی بڑی مفید ثابت ہوئی ہے, وہاں ہمارے جو کسان ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت پازیٹیو جو پہلو ہے وہ سامنے ہے, تو کس طرح ان کو مزید ان کے اندر شعور اویئر کیا جائے؟ کہ کسان تو اگر ہم ایک پوائنٹ لے لیں, سو کسان کو اگر صرف ایک کسان کو ایکسپلین کرنے کے بجائے اگر میں اوور آل اس پوری فیلڈ کو ایکسپلین کروں, بیکاز آئی اسٹڈی سم ہاؤ, پہلے پھل کا انتظار کرتے تھے, موسم آئے گا تو وہ پھل کھائیں گے. ابھی جو آپ ہمارے ملک میں تو خیر ابھی بھی تھوڑا کام ہے, لیکن آپ جب تھوڑا سا ابراڈ جائیں تو آپ کو ہر چیز پورا سال اویلیبل ہے. کسان کو آلریڈی آئی واز لائک میرا بڑا شوق تھا اور میں نے فارمنگ کی ہے. جو انگور آپ مطلب اگین آپ اس کے اندر بیج ہوتا تھا, اس کی مارکیٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی. اب وہ جوس انڈسٹری میں اس کی مارکیٹ بہت زیادہ ہوگی کیونکہ آپ نے اس کو ٹیکنالوجی سے سیڈ لیس کر دیا. بالکل ایسے ہمارے پاس ایک کوشچن آیا کہ ایک فیٹ ہے, ایک پروٹین ہے, اس پروٹین کو اگر ٹومیٹو میں انٹروڈیوس کر دیں تو وہ ٹومیٹو کی شیلف لائف کئی مہینے تک ہو سکتی ہے, ایٹ لیسٹ 1 month وہ شیلف لائف اپنی بڑھا لے گا. لیکن وہ جو پروٹین ہے وہ نیچرلی جب آپ ڈھونڈنا شروع کریں تو وہ آپ کو پگ باڈی میں ملتی ہے. سو از اٹ الاؤڈ, لائک کیا یہ ایتھیکلی ٹھیک ہے؟ دا پوائنٹ از کہ وہ پہلے تو یہ ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے, ابھی کیا آپ کو لیب کے اندر وہ پروٹین مینوفیکچر کرنے سے کوئی روک رہا ہے؟ سو دیز لیب ٹیکنالوجیز, یہ تو کسان کی بیچارے کی جہاں گندم جو ہے وہ اس کو پورا خرچہ نہیں ہوتا تھا, آج وہ اس کے پاس خیر سے گاڑی بھی ہے, وہ اپنا ٹریکٹر بھی خود لے سکتا ہے. سو صرف کسان کو نہیں, اس پوری فیلڈ کو ہی, اور اسی طرح سے کئی اور فیلڈز ہیں, بٹ اسپیشلی اس فیلڈ کو بایو ٹیکنالوجی کے تھرو ہر ایلیمنٹ جو ہے وہ بایو ٹیکنالوجیکلی انہینس ہو گیا ہے. صحیح, بہت اچھا ہو گیا ہے. لیکن جو مزہ موسم کے آم کو کھانے میں بالکل وہ بے موسم کے آم کو کھانے میں نہیں آ سکتا. تو قدرت از سم ہاؤ یو نو اگین دیئر کہ اس نے وہ ٹائم رکھا ہے. گرمی میں پکا ہوا آم, موسم کے اندر درخت کے اندر پکا ہوا آم ڈفرینٹ ہے, وہ ڈفرینٹ ہے ہاں, لیکن کسان کو فائدہ تو ہوا ہے. ارید صاحبہ, ٹیکنالوجی کے اور ایسے کون سے نقصانات تو بے شمار جو ہم نے ڈسکس بھی کیے, تو ایسے فوائد اور کون سے ہیں جو جن کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, جن کو اجاگر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے؟ کسان ہی کے فوائد سے آگے لے کے میں بات کو چلتی ہوں کہ ہیمپ, بھنگ,
پہلے بڑا اس کو نیگیٹیولی یوز کیا جاتا تھا کہ بھنگ کے نام سے ہی ہمارے اندر بڑی ایک عجیب سا تاثر آ جاتا تھا کہ اس کو ہم غلط طریقے سے ہی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں, ریسرچر بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, پروفیسر بھی ہیں, انہوں نے ہیمپ پہ مکمل کام کیا. کام کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ اس کے ہم جو ہے پودے پاکستان ہائیڈروپونک ایسوسی ایشن میں جو ہے ہم اس کو کاشت کریں گے اور اس سے CBD آئل نکالا جائے گا. صحیح. اب اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ اس CBD آئل کی جو قیمت ہے نا وہ ہزاروں ڈالرز میں, تو اس ٹیکنالوجی ہی کے تھرو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ حکومت نے اس میں یہ کیا کہ حکومت کا جو ٹارگٹ تھا وہ 25 بلین کی انڈسٹری کو ٹارگٹ کرنا تھا, اور الحمدللہ اس کو کاشت کرنے سے, اس کے بایو ماس پہ کام کرنے سے اور اس سے جو CBD آئل نکالا جائے گا اس سے ہمیں تقریباً 25 بلین سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا. تو ٹیکنالوجی جہاں نقصان دے رہی ہے, میرا خیال ہے کہ ہم چونکہ ڈیجیٹل دور میں رہ رہے ہیں تو ٹیکنالوجی میرا خیال ہے کم نقصان دے رہی ہے, فوائد بہت زیادہ دے رہی ہے. اب یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اس کو پازیٹیولی یوز کریں یا نیگیٹیولی یوز کریں. یہ بہت اچھی ٹیکنالوجی جو ہے, ہم اس سے چیزیں آگے لے کر بھی چل رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ اسی کو استعمال کریں پازیٹیو وے میں, تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے فوائد بھی ہم اس کے تھرو جو ہے لے سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. سونیا صاحبہ, نیگیٹو اثرات تو بہت زیادہ ہیں, وہ ہمارے خود ہی کریٹ کیے ہوتے ہیں. ہم چیزوں کے اندر چیک اینڈ بیلنس جب نہیں رکھتے تو وہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو کیسے ان منفی اثرات کا جو علاج ہے وہ نکالا جائے تاکہ یہ جو ہماری زندگی کے اوپر ٹیکنالوجی کے ایک منفی امپیکٹ بہت زیادہ اپنی جگہ بنا چکا ہے, اس سے چھٹکارا حاصل کیا جو فوائد کی طرف آیا جائے. اوکے, نیگیٹو امپیکٹ ان وچ سینس, لائک فٹنس کے اوپر, ہیلدی لائف اسٹائل, صحت کے حوالے سے آپ بات کریں گے تو ہمارے ہاں وہی شعور کی بہت کمی ہے, تربیت اور شعور کی. میرے خیال سے میڈیا بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے اس کے اندر اگر چاہے. ہم خود ایک ہم میڈیا سے بلانگ کرتے ہیں, تو اب وہی بات ہے نا, اس پلیٹ فارم کو اس وقت ہم کتنا پازیٹیولی اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے ٹرو ہے. اگر آپ یہاں کھڑے ہو کر کوئی بات کہہ دیں تو بس وہ پتھر کی لکیر ہو جائے گی, کیونکہ مہوش نے میڈیا پہ آ کے بات کہی ہے تو وہ پتھر کی لکیر ہو جائے گی, ادھر سے ادھر ہو جائے, لیکن نہیں, مہوش کی بات صحیح ہے. سو اگر ہمیں یہ ایک پلیٹ فارم میسر ہے کہ ہم اپنی بات کو پازیٹیولی لوگوں میں کنوے کر سکتے ہیں, اس لوگوں میں شعور اجاگر کر سکتے ہیں, سو وائی ناٹ. سو جہاں تک یہ صحت کے معاملات ہیں, میں ہر چینل پہ, ایون اپنے بھی جو میرا خود کا جو پروگرام آتا ہے, جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں فٹافٹ اس قسم کی بات کرتی ہوں, تاکہ اگر میری بات سن کے کسی ایک میں بھی شعور اجاگر ہو جاتا ہے اور وہ اس چیز کو پازیٹیولی لیتا ہے کہ بھئی ہاں یہ بندی بات صحیح کر رہی ہے, اگر میری ذات سے اس کی زندگی سنور جاتی ہے تو اور کیا بات ہے اس میں. سو میرا خیال ہے کہ میڈیا بڑا اہم, بھائی میں تو کہتی ہوں چلو ٹک ٹاک ہی لے لیں آپ, ٹک ٹاک پہ ہی اچھی باتیں ڈال دیں, ضروری تھوڑی ناچ گانے ڈالے جائیں, بہت سارے اسکل والے لوگ بھی ہیں اس کے اوپر. ایسے ہی دیکھیں ٹک ٹاک کا ذکر کیا تو بالکل اب چیزیں پازیٹیو وے میں جا رہی ہیں. خاموش مدد کا اشارہ یہ بڑا چلا اور اس سے لوگوں نے بڑا فائدہ بھی اٹھایا. تو ہر چیز نیگیٹو نہیں ہے, پازیٹیو بھی ہے اور اس کو لے کے بھی چلا جا سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اس کے اوپر پہلے جو تھا 90% بڑا ولگر کانٹینٹ تھا, لیکن جب حکومت نے اس کو ایکشن لیا تو اب بین کیا اس کو, تو لوگوں کی بھی عقل ٹھکانے آئی. جب لوگوں کو وارن کیا گیا کہ نہیں بھائی آپ یہ کانٹینٹ نہیں ڈال سکتے, ان کو بتایا گیا, ان کو, کیونکہ جو بیچارے وہ یوز کر رہے تھے ان کو شاید اتنا شعور نہیں تھا کہ اسے کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. لیکن اسی کے اوپر آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز بیٹھے ہوئے جو فیو سیکنڈز میں اپنی بات کنوے کر دیتے ہیں, اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. سو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. مجھے جو بذات خود لگتا ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں صرف تعلیم دی جا رہی ہے, تربیت اور شعور کی کمی ہے. اگر آپ تعلیم, تربیت اور شعور سکھایا نہیں جا رہا, بتایا نہیں جا رہا. اور جہاں اسکول بھی تو کمرشلائز ہو گئے, مجھے تو اسکول ہوٹل لگتا ہے آنیسٹلی. مجھے لگتا ہے بچہ ہوٹل جا رہا ہے آپ کا اور ہوٹل سے واپس آ رہا ہے, آج ویلکم پارٹی, آج ڈھمکانی پارٹی, آج ریڈ ڈے, آج بلو ڈے, آج یہ ماں باپ بھاگتے پھرتے ہیں کہ آج ریڈ ڈے ہے تو بچے کی نئی ریڈ ساری چیزیں جو ہیں ہونی چاہیے, تو اس چکر میں بیچارے ماں باپ کے بھی پیسے جا رہے ہیں. اس کے بعد وہ ٹیوشن فی, فلانا فی, ڈھمکانا فی, تو آپ بچہ تو ہوٹل میں جا رہے ہیں نا. اچھا گھر میں ماں باپ تربیت کریں, بیٹا یہ نہیں کرنا, یوں نہیں کرنا, وہاں اسکول جائے تو وہ ایک علیحدہ سے ماحول. اچھا اسکول میں بھی دو طبقے ہیں بالکل, یا تو ایک بالکل ہی ہائی فائی ہے یا ایک بالکل ہی مطلب مڈل, اس میں میانہ روی نہیں ہے کچھ کہ بھئی آپ بچے کو توازن نہیں ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے بچے دیکھے ہیں جو ٹیچرز کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے اور ٹیچرز ان کو کچھ کہہ نہیں رہے تھے, ٹیچرز کی ہمت ہی نہیں تھی کہ انہیں کچھ کہیں. اور میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جو ٹیچرز کے آگے لا کے ان کے پیروں کے پاس ان کی چیزیں رکھ رہے تھے اور بالکل باولے دیوانے ہوئے تھے ٹیچرز کے لیے. سو یہ وہ والی بات ہوتی ہے نا, آپ ماں باپ کتنا سمجھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں,
وہ کیا کر سکتے ہیں. لیکن جب بچہ گھر سے باہر نکل کے جو اسکول جو آپ جسے آپ دوسری تربیت گاہ کہہ رہے ہیں, وہ تو دوسرا ایک ہوٹل ہے جہاں جا رہا ہے, وہ وہاں سے کیا لرن کر سکتا ہے. تو آپ کو اپنی گرپ بھی یہاں سے ٹائٹ رکھنی ہے. بچے کو بتانا سب کچھ ہے, بیٹا یہ اچھا ہے یہ برا ہے. بالکل. اب بچہ وہاں جا کے کس سے مل رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, ٹیچرز کون سی ہیں, اچھی ہیں بری ہیں. میں نے ٹیچرز کے بھی ایسے ایسے حلیے دیکھے کہ مجھے لگا یہ پہن کے کیسے آ گئیں, یہ ٹیچر ہیں. مطلب مجھے یقین کیجئے میں شوق میں آ گئی اس کو دیکھ کے, اس ٹیچر کو, کہ یہ یہاں پر پہن کے کھڑی کیسے ہے. بچے تو انفلوئنس ہوں گے کہ بھئی ہماری ٹیچر وہ پہنی ہوئی تھی, ہم بھی پہنیں گے. یا تو وہ والدین سے سیکھے گا یا وہ ٹیچر سے سیکھے گا. اب اماں بھی اگر اسی طرح کی نکلی اور ٹیچر بھی اسی طرح کی نکلی تو بیچارے بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا اس کے اندر. وہ تو کنفیوز ہو گئی کہ میں کیا کروں, گھر آؤں تو یہ دیکھوں, وہاں جاؤں تو یہ دیکھوں. تو ہمیں ہر چیز کو دیکھنا ہے, ہر چیز کو بچے کو دکھانا سب کچھ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ یہ ہے کہ بچے کی اپنی سوچ ہے. کچھ بچے بہت ہی پازیٹیولی لیتے ہیں, بہت اچھے کریکٹر کے نکلتے ہیں, بڑے پالشڈ ہو کے نکلتے ہیں. کہیں بچے بیچارے بڑے چیزوں میں بھی پھنس جاتے ہیں. ان کی صلاحیتوں کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایبسلیوٹلی. تو آپ میڈیا کے پلیٹ فارم کو بڑے اچھے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ہیلتھ کے اوپر جو اثرات ہو رہے ہیں اس کو بھی آپ بڑے اچھے سے, اگر آپ کا اسکرین ٹائم 3 گھنٹے, آپ خود سے بات کریں, نہیں 3 گھنٹے میں یوز نہیں کروں گی, میں اس کو آدھے پہ لے کے جاؤں گی. یہ بھی نہیں کہ دوسرے دن سے ہی آپ چھوڑ دیں موبائل, آپ اس کو آدھا گھنٹہ کم کریں تاکہ آپ بھی یوز ٹو ہو جائیں. آپ کو بھی ایک دم سے کوئی چیز ڈفرینٹ لگے گی تو 3 دن آپ آدھے گھنٹے پہ جائیں گی, پھر کہیں گی چھوڑو یار باقی کے سارا ٹائم ہی گزارتے ہیں. گریجولی اس چیز کو لے کے جائیں کہ ایکسیپٹنس بھی آئے اس کے اندر. بالکل. مہدی صاحب, بچوں کو صحیح اور غلط ان کو پتہ ہے, لیکن تمیز تو والدین نے سکھانی ہے, ٹیچرز نے سکھانی ہے. تو یہ تعلیم و تربیت اور شعور کا جو ایک المیہ ہے, یہ کیسے کریٹ کیا جائے؟ میرا خیال ہے اگین اگر ہم رولز اور جو بیسک لاز ہیں وہ اپنے بزرگوں والے اپنا لیں اور اپنے بزرگوں سے لیں, بیکاز آئی ڈونٹ نو جنریشن گیپ از آلریڈی دیئر. اب تو اتنا زیادہ ہو گیا کہ سبلنگس میں آپس میں جنریشن گیپ آ گیا, اتنا تیزی سے وقت کنورٹ ہو رہا ہے. لیکن کچھ بیسک چیزیں ہیں تو جو اگر بزرگوں سے لیں, جو کہ تمیز کرنے کا طریقہ, بالکل کس کے سامنے کیسے بات کرنی ہے, کیا کھانا ہے, کیا اوڑھنا ہے. ہم نہیں کھانے کی ٹیبل پہ فون اٹھا سکتے, ہم نہیں بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ سکتے, ہم نہیں کسی کے ساتھ والد صاحب کے ساتھ ایسے بات کر سکتے. آپ کا کھانا پینا, اوڑھنا, اٹھنا, بیٹھنا, بولنا, یہ سب تمیز کے دائرے میں آتا ہے اور تہذیب کے ساتھ ہمیں یقیناً. ایگزیکٹلی. سو کچھ ایک استاد نے یہ بھی کہا کہ یار دیکھو ہم تمہارے مجرم ہیں. کہ جی کیوں, کیسے؟ کیونکہ ہم وہ جنریشن ہے جنہوں نے پچھلے والی تہذیب کو تمہارے تک منتقل نہیں کیا صحیح طرح سے, بیکاز ہم سب سے زیادہ پیسے کی اور ترقی کی دوڑ میں لگے رہے. ایسے ہی ہے. سو ہمارے سے یہ چیز شروع ہوئی تھی. تو یہ اگین اگر وہ والی چیزیں ہم بزرگوں کی چیزیں آگے کنورٹ کرنا شروع کر دیں, اور بہت بہت یوزفل چیزیں ہیں وہ, سو میرا خیال ہے یہ ایک طریقہ ہے. علی صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں, جیسے مہدی صاحب نے بات کی کہ بزرگوں کی جو ایک ایکسپیرینسز تھے ان کو اگر آگے ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیں, ہماری نوجوان نسل تک پہنچانا شروع کر دیں, تو آپ سمجھتی ہیں ہمارا آج کے جو یوتھ ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا؟ گھر میں بزرگ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں, ہم بہت کچھ ان سے سیکھتے ہیں. لیکن ہماری کچھ فیملیز, میں سب فیملیز کو ٹارگیٹ نہیں کرتی, ہمیں وہ بزرگ بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے, اتنا ہمیں کوئی اور نہیں, کوئی اور بالکل بھی نہیں کر سکتا. نہ ٹیچرز کر سکتی ہیں, نہ میڈیا کر سکتا ہے. کچھ بھی ہمیں کوئی چیز کوئی بھی نہیں بتا سکتا. ہمارے ساتھ اگر کوئی بزرگ بیٹھا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کون سے تہذیب اور تمدن اور تمیز کے دائرے میں رہ کے اپنے کام کرنے ہیں. بالکل ایسے. لیکن کچھ فیملیز کی اگر میں بات کروں, سب فیملیز نہیں, جہاں لوگ اچھے ہوتے ہیں وہاں کچھ لوگ برے. بالکل. اب ہمارا چونکہ کلچر تبدیل ہو رہا ہے, ساس بہو گنڈاسا کلچر آ گیا ہے, تو میں آپ کو یقین کریں یہ بتاؤں کہ فیملیز خود کہتی ہیں کہ بیٹا تھوڑا سا دور رہو, ادھر ٹائم ویسٹ کر رہے ہو تو پڑھ لو, وہ تمہیں کچھ نہیں سکھائیں گے, کتابیں تمہیں سکھا دیں گی. یہ کام آپ لوگ نہیں کریں, یہ چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتی. ہم نے کیوں سیکھنا چھوڑ دیا ہے؟ کیونکہ ہم نے چیزوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. جب ہم چیزوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں نا, یہ چیزوں پہ عمل کرتے تھے, ہمارے بزرگ کرتے تھے, ہم نے ان سے سیکھا, پھر آگے ہمارے پیرنٹس, پھر انہوں نے ہمیں بتایا. جو کچھ ہم بول رہے ہوتے ہیں وہ ہم اپنا فیملی بیک گراؤنڈ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسا ہے, اس نے کون سی چیزیں اپنی فیملی سے سیکھی ہوں گی, کیسے آگے لے کر چل رہا ہے. اور دوسری بات اگر میں اس میں ٹیچرز کی بات کروں نا,
تو یقین جانیں کہ ٹیچرز جتنا میرا خیال ہے اسٹوڈنٹس کو انفلوئنس کر سکتی ہیں اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. بالکل ایسے. ٹیچرز کی پہلے ویسے رسپیکٹ کی جاتی تھی کیونکہ ٹیچرز اپنے حقوق فرائض سمجھ کر ادا کر رہے تھے. بالکل. اب ایسا نہیں ہے. بالکل ایسے. ٹیچر کیا پہنتی ہے اس سے تو ہمیں خیر اتنا وہ کنسرن نہیں ہونا چاہیے, لیکن ٹیچر کیا بولتی ہے اس سے ہمیں بڑا کنسرن ہونا چاہیے. ٹیچر اپنی ٹائمنگس میں آگے کیا کرتی ہے اس سے ہمیں بڑا کنسرن ہونا چاہیے. ٹیچر کچھ لکھ رہے ہیں تو کیا وہ اسپیلنگ اس کے غلط تو نہیں ہے؟ غلط ہوتے ہیں تبھی بچوں کو آگے کچھ سیکھنے کا اتنا وہ نہیں ہو رہا. تو یہی وجہ ہے شاید کہ بچے تھوڑا سا ٹیچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں یا رسپیکٹ کا ایلیمنٹ کم ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم دور حاضر کی بات کریں جہاں اس کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہمارا تعلیمی سسٹم تھا وہ ٹوٹلی آن لائن پہ شفٹ ہو گیا, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جب ہمارا سسٹم آن لائن پہ شفٹ ہوا نا تو بچوں کی روٹینز بھی چینج ہوئی, اسکیجول ٹائمنگز بھی چینج ہوئے, ان کا وہ جو پریکٹیکل کام کرتے تھے وہ اب اسائنمنٹس کے تھرو سبمٹ ہو رہی ہیں یہ وہ. لیکن اب یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوا, پوری دنیا میں یہ چینجنگ آئی ہے. صرف ہم کووڈ سے نہیں گزرے, صرف ہمارے ساتھ پینک نہیں ہوا, صرف ہم پریشان نہیں ہوئے, آگے کا فیوچر کا ہم سوچا, بزنس ہمارے نہیں خراب ہوئے, پوری دنیا میں ایک ہی سچویشن چلی ہے. اگر پیٹرول کی پرائزز ہمارے ملک میں بڑھ رہی ہیں تو پوری دنیا میں بڑھ رہی ہیں نا, تو اس کو آپ نے کیسے لے کے جانا ہے؟ آن لائن میں چیزیں تو ویسے ہی چلیں, لیکن جن چیزوں پہ ریسٹرکشن لگانی چاہیے تھی وہ نہیں لگائی گئی. بچوں کو آن لائن کے دور میں بہت زیادہ مارکس دیے گئے ہیں, بہت زیادہ, جو کہ نہیں دینے چاہیے تھے. ٹھیک ہے. 1100 میں سے 1100 نمبر آن لائن میں آئے ہیں. ہاؤ پاسبل؟ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ تو یہ بڑی غلط چیز ہے جو آن لائن میں ہمیں دیکھنے کو ملی ہے, اور بہت زیادہ جگہ پہ دیکھنے کو ملی ہے. صرف 1-2 جگہ پہ ایسے نہیں ہوا کہ فل مارکس دے دیے گئے ہیں, بہت زیادہ ایسے ہوئے 2-3 مارکس کم کر دیے گئے. وہ یہی تھا کہ نہ ٹیچرز نے پڑھایا نہ بچوں نے پڑھا, بس جو بھی ہے سسٹم نے کہا آگے کرتے جاؤ. بالکل, بس اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا اور کام کو سر سے اتارنے کی کوشش کی. اپنے مہمانوں سے ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے. وقت جو تک بریک کا ہمارے ساتھ رہے. میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ تہذیب و ثقافت پر جدید ٹیکنالوجی کے اثرات. سورہ زیبا آپ کی طرف آتے ہیں. لاسٹ ہمارا سیگمنٹ ہے, مسائل بہت سارے ہیں. شارٹلی اگر دیکھا جائے تو کیسے انڈیویجولی ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کے حل نکال سکتے ہیں؟ دیکھیے وہی والی بات ہے کہ یہ آپ کے بیک گراؤنڈ کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کی ایک سوچ آپ کی اچھی ہو نا, پازیٹیو ہو, تو میرے خیال سے ہر چیز کا ہم بآسانی حل نکال سکتے ہیں. میرے خیال سے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہے, پازیٹیو تھاٹس جو ہیں, یہ ساری چیزیں بہت پازیٹیو امپیکٹ ڈالتی ہیں. بہت اچھی, مطلب کسی بھی قوم کو اگر آپ چلانا چاہتے ہیں پازیٹیو تھاٹس کے تھرو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کا جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے, جو آپ کی جو بات چیت ہے, یہ بہت اچھا امپیکٹ ڈال سکتی ہے ان چیزوں کے اوپر. کیونکہ آپ نے کہا بڑا شارٹلی بتانا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ جب تک آپ اچھا سوچیں گے نہیں آپ اچھا بولیں گے نہیں. تو جو آپ کی سوچ ہوتی ہے نا, وہ آپ کے صرف بات کرنے پہ ہی نہیں آتی, مطلب آپ کے الفاظوں میں نہیں, آپ کے چہرے سے بھی بڑی واضح ہو جاتی ہے, آپ کی پرسنالٹی پہ بڑی واضح ہو جاتی ہے. سو مجھے لگتا ہے ہم سب کو نا اپنی اپنی ذمہ داریاں پازیٹیولی ایکسیپٹ کرنی چاہیے. بھاگنا نہیں چاہیے کہ یہ میں نہیں کر سکتا, گیو اپ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہے یہ میں نہیں کر سکتا یا میں نہیں کر سکتی. نہیں, ایٹ لیسٹ آپ ٹرائی تو کیجیے تاکہ آپ کو کوئی پچھتاوا نہ ہو کہ بھائی میں نے تو ٹرائی نہیں کیا تھا, میں نے ایسے ہی نہیں کیا, مطلب میں کر ہی نہیں پایا. آپ کو کم از کم یہ ایک تسلی ہوگی میں نے اٹیمپٹ کیا تھا, نہیں ہو سکا, اس میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہو یا میری اپنی محنت میں تھوڑی کمی ہو, نیکسٹ ٹائم میں مزید محنت کروں گا. دس از پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ایکچولی ٹورڈز لائف, کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکے ہیں تو یہ آپ وکٹم جو ہے وہ بلیمنگ نہ شروع کر دیں, یا وہ جو سیلف بلیمنگ ہوتی ہے یا اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں, بلکہ اس چیز کو ایسے لیں شاید آپ کی محنت میں تھوڑی کمی تھی, نیکسٹ ٹائم ذرا زیادہ محنت کر لیں گے, یا ہو سکتا ہے اپروچ چینج کرنے کی, فرق کرنے کی تھوڑی سی ضرورت ہو. تو یہ والی چیزیں ہوتی ہیں. گائیڈ لائنس ہر جگہ موجود ہیں, کاؤنسلرز ہر جگہ موجود ہیں. ہمیں اپنے پارٹ پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے آنے والی چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں.
کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, اور ہمیں گائیڈ لائنس جو مل رہی ہیں وہ صحیح مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی ہیں. ایک بندہ کچھ بتا رہا ہے, ایک بندہ کچھ بتا رہا ہے. تو میرے خیال سے سب سے زیادہ جو آپ کو گائیڈ لائن دینے والے ہیں وہ آپ کے پیرنٹس ہیں. پیرنٹس سے پہلے صلاح مشورہ کریں کہ بھائی میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, وہ کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد اگر آپ کا کوئی ٹیچر ایسا کلوز ہے یا جو کاؤنسلرز ہیں وہ. اور ایک امپورٹنٹ, کیونکہ شارٹ سی ہمیں چیزیں وہ کرنی ہے, ایک امپورٹنٹ بات یہ کہ پلیز اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کریں. خاموش مت رہیے, کچھ بھی ہوتا ہے بات کریں, شیئر کریں. اگر کوئی آپ کی بات نہیں سننے والا ہے تو ڈائری لکھنا شروع کر دیں. اور ایسا ہوتا نہیں کہ کوئی کسی کی بات نہ سنے. اگر آپ ویسے بھی کسی سے ایک تھوڑا سا ہمدردی میں ہی آپ تھوڑا سا بتانا چاہیں یا کسی کی سننا چاہیں تو آپ ضرور شیئر کریں, کیونکہ ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے نا وہ بیس ہے ہر چیز کی. اور میں تو یہی سمجھتی ہوں, اور میں اس کو سافٹ ویئر کہتی ہوں دماغ کو. اگر آپ اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹڈ رکھیں گے, آپ کی مینٹل ہیلتھ بڑا آپ پازیٹیو اس سے چلیں گے تو ہر چیز بہت آسان ہو جاتی ہے. ٹرسٹ می. تو پلیز بات کریں, چیزوں کو مناسب طریقے سے لیں, شیئر کریں, ڈسکس کریں, اور چیزوں کو پازیٹیولی لینا سیکھیں. ہر چیز میں شارٹ ٹیمپر ہو جانا, غصہ ہو جانا یا سامنے والے کو جج کرنے لگ جانا, یہ ساری چیزیں اچھی نہیں ہیں صحت کے لیے. ججمنٹ غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے. مطلب آپ سامنے والے کو جانتے ہی کتنا ہے. بالکل صحیح, آپ کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا سٹوری چل رہی ہے, اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, وہ مینٹلی کتنا اپسیٹ ہے, یا وہ کسی سے لڑ کے آ رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے. پیچھے تو آپ نہیں جانتے. جج کرنا چھوڑ دیں, پازیٹیو رہنا سیکھیں, پازیٹیو بات کرنا سیکھیں, باڈی لینگویج فرم رکھیں, اسٹرانگ رکھیں, اور یہ اپنے آپ سے بات کریں کہ میں اسٹرانگ ہوں. اپنے آپ کو میسج دیں. آپ اپنے آپ سے بات کریں کہ میں ویک نہیں ہوں, میں اسٹرانگ ہوں, میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں, کر سکتی ہوں. کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے, ناممکن کے اندر بھی ممکن چھپا ہے. بالکل. تو یہ والی چیز ہوتی ہے. مطلب ہر لحاظ سے بس میں تو کہتی ہوں اسٹرانگ رہنا چاہیے, پازیٹیو رہنا چاہیے. آپ کے جہاں آپ اسٹیپ ان ہوں تو لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ہاں کوئی آیا ہے. ایگزیکٹلی. کچھ بھی ناممکن نہیں ہے مہدی صاحب زندگی کے اندر, ہر چیز ممکن ہے. تو کیسے ہم اپنی ذمہ داری کو انڈیویجولی, انفرادی طور پہ ہر انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھے, اور جہاں تہذیب و ثقافت کی بات کی ہے اس معاملے میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے. نہیں, میں اس میں اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس اور کچھ استادوں کی باتوں کو اگر کمبائن کروں. ایک تو سب سے پہلے جہاں آپ پھنس جاتے ہیں, تو حضرت علی کا قول ہے کہ جب آپ پھنس جائیں تو وہاں دیکھیں جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا. اور اسی کو اگر میں اپنے استاد کی بات سے کنیکٹ کروں, what he said is کہ جب دنیا پہلے ساری دنیا تقریباً اسی کلچرل اور ثقافت اور ایگریکلچر سائٹ پر کام کر رہی تھی, جب دنیا ٹیکنالوجی ایرا میں, اس سے بھی پہلے انڈسٹریل ایرا میں انٹر ہو رہی تھی, تو کچھ کنٹریز اس ٹرین میں, لیٹس ٹیک اٹ لائک اے ٹرین, اس ٹرین میں چڑھ گئے اور پاکستان شاید اس طرح سے نہیں چڑھا. پھر جب پوری دنیا ٹیکنالوجی ایرا میں انٹر ہو رہی تھی, اس ٹرین کو انٹر کر رہی تھی, تو پاکستان اسٹل اس ٹرین پر اس وقت نہیں چڑھا, ایک قدم پیچھے رہ گیا. ابھی دیکھیں ہر چیز نے واپس اپنے بیسک پہ آنا ہے. ابھی وہ ٹرین مڑ کے واپس آئے گی کلچر, ثقافت, کیونکہ یہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز جو مان چکی ہیں کہ ہمارے اندر اس کلچر کی کمی آ گئی ہے, ہمیں دیسی انڈا کھانا چاہیے, اور وہ $200 کا یا جتنے کا بھی وداؤٹ ایگزیجریشن وہ اتنے کا ملتا ہے. an egg of freely run hen. ہاں اچھا, اسی بات میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی. ہمارے رہن سہن, کھانے پینے کے اندر یہ جدید ٹیکنالوجی نے اتنے گہرے اثرات کیوں مرتب کر دیے؟ دیکھیے نا, وہی والی بات ہے کہ جب انڈسٹریل ایرا تھا تو ظاہر بات ہے انڈسٹری نے پروسیس فوڈ دینا شروع کیا, آپ کو ساسیجز آنا شروع ہو گئے, جیمز آنا شروع ہو گئے, اس کے اندر کچھ پرزرویٹیوز ڈلنا شروع ہو گئے. بٹ اب ان کو ایگری کرنا شروع ہو گئے وہ کہ نہیں یار, دیسی گھی ہی تو اصل چیز ہے, دیسی انڈا چاہیے, انڈا ایگ آف اے فری رن ہین چاہیے, اور اس کے علاوہ آپ کو آلوز چاہیے تو وہ پورے پکے ہوئے چاہیے, اوریجنلی آرگینکلی چاہیے. سو آرگینک ورڈ اتنا زیادہ بز میں آ گیا, اتنا زیادہ فرنٹ لائن پہ آ گیا کہ پوری دنیا مان رہی ہے. لکیلی پاکستان ابھی تک اس جگہ سے زیادہ دور موو نہیں کیا. تو اگر ابھی بھی ہم اس ٹرین کو پکڑ لیں, اور کیسے پکڑ لیں, بائی دا یوزیج آف ٹیکنالوجی ایز این انیبلر, اس ٹرین کو پکڑ لیں, اس چیز کو, اس کو دوبارہ سے اس کو گرپ کریں, تو کافی حد تک آپ اس سب کو, ان سارے لوگوں کو, اپنی ریمیننگ ورلڈ کو کمپیٹ کر سکتے ہیں. اچھا, کیسے ہم کنٹرول کریں اگر ہم جدید دور میں ٹیکنالوجی کی بات کریں, جو فاسٹ فوڈ پرووائڈ کرنے والی اپلیکیشنز بہت زیادہ آ رہی ہے, اور گھر بیٹھے ایک کلک پہ ہمیں جو فاسٹ فوڈ ہے وہ گھر مہیا ہو جاتا ہے, قدرتی کھانوں سے ہم دور ہو چکے ہیں, تو اس کو کیا ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ میں اگین وہی بتاؤں گا کہ یہ کیونکہ یہاں کافی دیر بعد انفارمیشن پہنچتی ہے ہماری اس کنٹری میں یا ہماری سوسائٹی میں, ہمیں ایکسپوجر کی بہت سخت ضرورت ہے. جو دیکھیں نا, ہم وی فالو سم ون, بٹ وی فالو ہم
after 2 years ہم اس کے پچھلے 2 سال پہلے یا 4 سال پہلے جو وہ کر رہا تھا ہم اس کو اب فالو کرنا شروع کر رہے ہیں. صحیح. اگر اس کا ابھی کرنٹ ٹرینڈ دیکھیں تو وہ تو آرگینک پہ بات کر رہے ہیں, اسی آرگینک کو ہم نے پکڑ لینا ہے اور اس ساری چیز کو اس کے مطابق مولڈ کرنا شروع کر دیں ان کے آرگینک کے مطابق. میرا خیال ہے وی کین کنٹرول اٹ, کیونکہ وہ اب وہ پہچان چکے ہیں کہ جو چکن ہم کھا رہے ہیں پلاسٹک کا ہے اور یہ چاول پلاسٹک کے ہیں اور سنڈے کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہے. سو ٹیکنالوجی نے تو ظاہر بات ہے انڈسٹریز بنی, انہوں نے کمانا تھا, انہوں نے کما لیا بہت زیادہ. اب جب پرسنل ہیلتھ کی بات آ رہی ہے تو دے ایگری, ایوری ون ان دس ورلڈ ایگری کہ دیسی گھی ہی صحیح تھا, ہم نے پیسے کما لیے. دیکھیں ایسے ہی ہے جیسے کہ اب آپ کہیں کہ جو اب سوری آئی ڈونٹ نو یہ کس حد تک اس وقت میڈیا پہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن کئی بیماریاں ایسی ہیں جن کو ایز اے بزنس لیا گیا آج تک, اس لیے ان کا علاج نہیں ہے. علاج تو موجود ہے بٹ دیا نہیں گیا, ان کا صرف ان کو مینج کرتے رہے, ان کا ٹریٹمنٹ نہیں کیا. ٹریٹمنٹ موجود تھا. اسی طرح سے جب آپ نے پلاسٹک کے ریپڈ میں چکن کھانا شروع کیا, آپ کو عجیب و غریب قسم کا, مطلب کم آن چکن ہے, جوسی ہے, اس کے اندر بلڈ نہیں نظر آیا, ایک عجیب و غریب چیزیں ہیں نا. جب آپ نے یہ کھانا شروع کی تو انڈسٹری کو یہ پتا تھا کہ یہ ہوگا, اور آہستہ آہستہ اس پہ ریسرچ بھی آنا شروع کر دیا کہ کون سی کارسوجینک ہے, کون سی اس میں کیا پرابلم ہے, کیا نہیں. لیکن انڈسٹری نے کمانا تھا تو ڈیلیبریٹ تھا. اب جو سمجھ رہے ہیں وہ اس چیز کو نیگیٹ کر رہے ہیں کہ یار یہ نہیں کھانا تھا. قدرتی غذاؤں کی طرف اور ہماری ابھی تک پاپولیشن, ہم اسلام آباد میں بیٹھے تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ایوری ون از ایٹنگ فاسٹ فوڈ, بٹ ہماری میکسیمم پاپولیشن ابھی بھی, ہم فارمز میں جائیں, آئی واز ان اے فارم, ایک بچہ آیا, اس نے بھاگتے بھاگتے یوں زمین میں سے شلجم اتارا, یوں صاف کیا, دانت سے چھیلا کھا گیا. اسے وہ بیماریاں نہیں ہوں گی جو مجھے ہیں, کیونکہ یہ مٹی جو ہے, یہ مٹی ہی تو آپ کی اصل سورس ہے ہر چیز کی. آپ خود مٹی سے بنے ہوئے ہیں. تو جب تک until unless you are connected with your soil, آپ اپنے لینڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, آپ کو اتنا پرابلم نہیں ہوگا. جب ہم فاسٹ فوڈ اور پلاسٹک کے انڈے اور پلاسٹک کے چاول کھا رہے ہیں تو پھر تو ظاہر بات ہے یقیناً بے شمار مسائل جو ہیں وہ جنم لیں گے. حریث صاحبان, یوتھ کی بات کی جائے, ٹیکنالوجی کی بات کی جائے, تو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے یوتھ اپنے ذمہ داریوں کو کیسے سمجھے اور کیسے ان کو مزید ان کے اندر شعور بیدار کیا جائے؟ نظامی صاحب نے کہا تھا کہ اگلے 50 سال جو ہیں وہ ٹیلی ویژن کے ہیں. ایسا نہیں ہوا. 15 سے 17 سال میرا خیال ہے ٹیلی ویژن چلا اور پھر موبائل فون نے اس کی جگہ لے لی, اور اب ڈیجیٹل میڈیا. اور اب ڈیجیٹل میڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دور میں جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہی سب کچھ ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے بھی ٹیکنالوجی بڑھے, اور ہو کیا سکتا ہے, مطلب پاسبلٹی ہے کہ بڑھے, ہوتا دکھائی دے رہا ہے. کہیں بھی ہم کوشچن مارک نہیں لگا سکتے یا فل اسٹاپ نہیں لگا سکتے. ہر چیز جو ہے اپنے زاویے میں چل رہی ہے. لیکن اب یوتھ اس ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کرے, تو یوتھ اس کو پازیٹیو وے میں مکمل طور پر استعمال کر سکتی ہے. اگر میں پھر وہی بات کروں گی کہ نیگیٹیولی طور پر چیزوں کو نہ دیکھیں. ہر چیز کے پلرز ہوتے ہیں, پلرز میں پہلے پرابلم ہوتی ہے, پھر اس کا سولوشن ہوتا ہے, پھر ان کے نوئنسز کی طرف ہم آتے ہیں. تو آپ اگر پرابلم پہ بات کرتے ہیں تو اس کے سولوشن کی طرف دیکھیں. اگر آپ ایک ہی مسئلے کو لے کے بیٹھے رہیں گے, ہائی یہ مسئلہ ہے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, تو ہم آگے کبھی بھی نہیں بڑھیں گے. میں جو ینگسٹرز کو کہنا چاہوں گی, میں اسپیشلی یہ کہنا چاہوں گی, کووڈ کی ہم نے بہت زیادہ بات کی. کووڈ کے دور میں ہم بہت زیادہ پریشان تھے, ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم کیا کریں. ہم نے پوری ایک ٹیم بنائی, اور ظاہر ہے کہ ہر کسی کا کوئی کام نہیں تھا, اسٹڈیز بھی نہیں تھی, ایجوکیشن بھی آن لائن سسٹم کی طرف موو کر گئی. تو اس وقت یہ جو ینگسٹرز کے جو مائنڈ ہوتے ہیں نا, یہ ہمیشہ ٹیکنالوجی کی طرف کلک کرتے ہیں. تو ہم نے اس وقت اپنا ایک پلیٹ فارم سٹارٹ کیا اور خود وہیں سے نام کمایا, اس پہ کام کیا, اس کو آگے لے کر بڑھے, اور بہت سارے خود وہیں اسی پلیٹ فارم سے ہمیں اپرچونیٹیز ملی, اور اب بہت سارے ینگسٹرز کے لیے وہ پلیٹ فارم جو ہے اپرچونیٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اب آپ نے اپرچونیٹی اپنے لیے خود کریٹ کرنی ہے, اور آپ نے کیسے کرنی ہے, وہ ٹیکنالوجی ہی کے ذریعے کرنی ہے. آپ اس کو کس انداز میں لے کر چل رہے ہیں, آپ کی جو فیملی ہے اس کی ریسٹرکشن سے باہر نہ نکلیں. آپ کے پیرنٹس جو آپ کو کہتے ہیں وہ آپ کے بہتر ہی کے لیے کہتے ہیں. والدین کی بات پر عمل کرتے ہوئے انہیں بتائیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں, اور بالکل کر سکتے ہیں, اور ہم آپ کی جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم ان باتوں کی طرف جو ہے آگے بڑھیں گے. لیکن اس میں بہت اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ کوآپریٹ کریں. سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے فیملی کی. اکثر بچیاں جو ہیں وہ, اب تو نہیں, اب بہت کم یہ دیکھنے کو ملتا ہے, لیکن سٹل یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو لڑکیاں کام کرنا چاہتی ہیں انہیں کام نہیں کیا جاتا, کرنے نہیں دیا جاتا, یا انہیں کہا جاتا ہے کہ بیٹا نہیں. تو اپنے جو ہے پازیٹیو چیزیں ان کو دکھائیں.
बेशक फैमिली की सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, हर लड़की के लिए ज़रूरी है, हर लड़के के लिए ज़रूरी है। अब तो ये माशरा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी भी नहीं है, ख़वातीन भी अपने हुकूक दिखा रही हैं, काम भी कर रही हैं। अब तो इवन के ऑर्गेनाइजेशंस में ख़वातीन ज़्यादा हैं, मर्द कम है। मर्द कम, सही। तो इस तरीके से अगर हम चीज़ों को लेकर चलेंगे सपोर्ट और कोऑपरेशन के साथ, तो मेरा ख्याल है कि हम टेक्नोलॉजी का बेहतरीन मस्बत इस्तेमाल कर सकते हैं। सोने से आज की पूरी गुफ्तगू को मद्देनज़र रखते हुए आपका आखिरी मैसेज, आखिरी राय जानना चाहेंगे कि किस तरह हम जो तहज़ीब व सकाफ़त का ख्याल रखते हुए, टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। मैंने जैसे अभी कुछ देर पहले कहा कि पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और साथ में मेंटल हेल्थ, क्योंकि हमें सिर्फ मैसेज देना है। तो मैं सबसे पहले यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी वर्थ पहचानिए। आप खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अल्लाह ने रूह डाली है वो इसी जिस्म में डाली है। जब तक ये जिस्म हेल्दी रहेगा, सोच अच्छी रहेगी, तभी आप आगे के काम भी अच्छी तरह से सर अंजाम दे सकेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने आप से मोहब्बत करने की ज़रूरत है, अपनी वर्थ पहचानने की ज़रूरत है, अपनी कदर कीजिए। जब आप अपनी कदर करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें सही होने लगेंगी। तहज़ीब में भी सही हो जाएंगे कि नहीं जी, मैं खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। मैं तहज़ीब में भी देखूँ, तमद्दुन भी देखूँ, मैं IT में भी अच्छा रहूँ, मैं कोई बुरे काम ना करूँ, कि मैं किसी बुरी बुरी कंपनी में ना पड़ जाऊँ। मेरे दोस्त भी अच्छे होने चाहिए, मैं जहाँ बैठूँ मैं अच्छी पॉजिटिव बात करूं, मेरी ज़ात से मैं किसी को फ़ायदा पहुंचा सकूं। तो ये चीज़ें ना ऑटोमेटिकली अलाइन होने लगती हैं उसके बाद। तो सबसे पहला क्या आ जाता है, वही बात, अपने आप से मोहब्बत, अपनी वर्थ को पहचानना, और उसके बाद ये कहना कि हाँ, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस हर चीज़, हर कामयाबी की है। बिल्कुल, यकीन। कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए। इसमें माँ बाप भी कुछ रोल प्ले करेंगे, कुछ स्कूल प्ले करेगा, कुछ मुआशरा। लेकिन हकीकत बात तो ये है ना कि मुआशरे में हमारी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है। तो समहाउ जो किरदार पॉजिटिव एटीट्यूड में हमारे मुआशरे को अदा करना चाहिए, समहाउ वो नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। सो बेहतर है, आपको पता चल गई एक बात कि जी यहाँ पर ऐसा मामला है, यहाँ से वो चीज़ नहीं आ सकती, तो कम से कम आप अपने आप से तो वो चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं ना। जी पाकिस्तान ख़राब है, फ़लाना ख़राब है, ढमकाना, ये कहीं पे भी बैठ के उंगली उठाना, बात करना बड़ी आसान बात है। लेकिन पाकिस्तान कौन है? कोई आदमी तो नहीं है ना चलता फिरता कि ये मोहम्मद पाकिस्तान जा रहा है, ये तो नहीं है। हम ही तो लोग हैं जो पाकिस्तान बना रहे हैं, हम ही लोग हैं वो जो मुआशरा बना रहे हैं, हम ही लोगों से तहजीब व तमद्दुन बन रही है, हम ही लोग हैं जो अपब्रिंगिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आप के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। सुनिए, इसी में अपना लास्ट मैसेज जो है वो भी इंक्लूड कर दीजिए हमारे नाज़रीन के लिए। पॉजिटिव रहिए, अपनी वर्थ पहचानिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बूस्ट अप कीजिए। मैं तो यही कहना चाहूँगी। जी मेहदी साहब, लास्ट में हमारे नाज़रीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अगर सोनिया की बात कोई इसको एक स्टेप और आगे करूँ, तो मुझे ये लगता है कि आप जैसे उन्होंने कहा अपनी वर्थ पहचानिए, आप अपने आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पर एज अ नेशन अगर देखें, सो एज अ नेशन आप अपनी वर्थ पहचाने, बिकॉज आप आने वाले वक्त में आप पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल ऐसे। जिन्होंने कंक्रीट जंगल्स खड़े कर लिए हैं, दे आर ऑलरेडी लुकिंग टुवर्ड्स यू, क्योंकि उनको अब यहाँ से बहुत कुछ चाहिए। बिल्कुल। सो मेरा ख्याल है एज अ नेशन आप अपनी वर्थ पहचाने, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू खुद को पहचाने। एग्जैक्टली। अरी साहब, आपका मैसेज हमारे यूथ के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए? यूथ के लिए यही मैसेज है जाते जाते कि ब्लेसिंग्स आपके पास बहुत ज़्यादा हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। वो चीज़ें जो हमें पता भी नहीं होता कि अच्छा ये भी है, तो हमारे पास जब वो नहीं होती और हमें उस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि अच्छा ये हमारे लिए कितनी अहम है, तो अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा किया करें कि उसने आपको इतनी ज़्यादा नेमतें दी हैं। मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी अपने अच्छे रोल मॉडल को फॉलो करें। अपनी पर्सनैलिटी को ख़त्म ना करें, किसी को फॉलो ज़रूर करें। जब आप किसी को फॉलो करते हैं तो आपके अंदर मोटिवेशन का जो जज्बा है ना, वो मेरा ख्याल है आपको कभी डीमोटिवेट नहीं करता। तो आगे बढ़ें, रास्ते आपके हैं, मनाजिल आपकी हैं, हिम्मत, अज़्म, हौसले के साथ काम करें। इंशाल्लाह मनाजिल हमेशा उसकी होती हैं जो काम मेहनत के साथ करते हैं। सुस्त बंदे को तो ज़मीन भी पसंद नहीं करती। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल। आप मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और यकीनन नाज़रीन, हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, अपनी अहमियत को समझना है। इसी के साथ अपने मेज़बान महविश चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने